करने से आती है। जमहूरियत को नवाज शरीफ की बादशाहत से खतरा है। मियां साहब, आपके दिन गिने जा चुके। अल्ताफ हुसैन साहब से हमारा मुकम्मल कतई ताल्लुक है। हम दोस्ती निभाना भी जानते हैं और दुश्मनी का कर्ज उतारना। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। गुज़िश्ता हफ्ते बुध के रोज कराची पुलिस ने दावा किया था कि उसने कराची में MQM के मरकज 90 के करीब एक 120 गज के घर के मकान से ज़मींदोज़ असलहा बरामद किया। उन्होंने कहा कि शायद पाकिस्तान की तारीख में नहीं तो सिंध की तारीख में ये असलहे की सबसे बड़ी बरामदगी है, और ये कहा गया कि ये असलहा शायद इतनी बड़ी तादाद में था कि इसे पूरी जंग के लिए इस्तेमाल करना था। इस असलहा में बताया गया था कि एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, एंटी टैंक माइंस, LMGs, क्लैशनिकोव्स, SMGs और राइफल्स, 9mm पिस्टल्स, रॉकेट लॉन्चर्स, हजारों राइफल ग्रेनेड और लाखों गोलियां थी जो कि मिली थी। लेकिन इसमें सबसे अहम बात ये थी कि कोई मुल्जिम का पता नहीं चला था। इतनी बड़ी तादाद में तारीख साज असलहे की बरामदगी और इस हवाले से किसी मुल्जिम के नाम का, किसी मशकूक शख्स के नाम का जिक्र दूर दूर तक उस FIR में नहीं मौजूद है जो कि इस हवाले से दर्ज की गई, जिसकी वजह से मुख्तलिफ सवालात ने जन्म दिया। यकीनी तौर पर यह एक बहुत बड़े असलहे की बरामदगी थी, लेकिन लग ये रहा था कि पुलिस इस मामले में जो छुपा रही है वो ज्यादा है और जो बता रही है वो कम है। इस हवाले से मुख्तलिफ सवालों ने जन्म लिया। आखिर 120 गज के मकान में कैसे इतना बड़ा असलहा जमा हुआ था, जो कि पुलिस के मुताबिक 3 ट्रक्स और 2 पुलिस की मोबाइल वैन्स में ले जाया गया, और इस हवाले से कई दूसरे बहुत अहम कलीदी सवालात थे। खास तौर पर इस हवाले से कि आखिर पुलिस को जो जिस अंदाज से, जिस हवाले से इत्तला मिली कि इतनी बड़ी तादाद में यहाँ असलहा जमा है, आखिर उस इंफॉर्मेशन के बेस पे उनको ये क्यों नहीं पता कि ये असलहा किसका था, किसने खरीदा था, किसने जमा किया था, किसने इस्तेमाल करना था, और कौन इसका ओवरऑल ऑपरेटर था, किसकी ये कब्जे में था। ये तमाम सवालात हैं जिसके जवाबात नहीं मिल पाए और लग रहा है कि आज तक नहीं मिले, इसलिए आज तक इस हवाले से किसी मुल्जिम की कोई शनाख्त नहीं हुई है। लेकिन IG सिंध AD ख्वाजा ने दावा किया था कि असलहे की नौयत बताती है और देख के ऐसे लगता है कि ये गिरोह रियासत के खिलाफ जंग का मंसूबा बना रहा था और ये जंग की तैयारी थी। इसीलिए इस बारे में बहुत ज्यादा तशवीश भी है और एहसास भी है कि आखिर इतने बड़े मंसूबे के जो सरगना हैं या उसके मेंबरान हैं उसकी इत्तला क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा दावा तो ये है कि ये जंग की तैयारी थी। एंटी एयरक्राफ्ट गन 12.7 mm आपके स्नाइपर राइफल्स, ये वो असला नहीं है जो कि आम सूरत हाल में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको रखने का मकसद तो यही है कि जिसे कहते हैं रियासत के ख़िलाफ़ कोई जंग करने का प्रोग्राम हो जिस ग्रुप का है। तो मेरा ख्याल है कि दिस इज़ वेरी सीरियस, और ये एक सीरियस कंसर्न है लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के लिए कि जी इस सिचुएशन में हमें और विजिलेंट रहना पड़ेगा, हमें और मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर इस किस्म के कोई और ज़खायर हैं तो वो भी पकड़े जाएँ। ये तमाम गुफ्तगू गुज़िश्ता हफ्ते हुई थी। गुज़िश्ता हफ्ते ही कराची पुलिस के सरबराह मुश्ताक महर भी हमारे इस प्रोग्राम में आए थे और इसके मुल्ज़िमों की शनाख्त न होने के हवाले से, उनकी गिरफ्तारी न होने की वजह हवाले से, उनके नाम सामने न आने के हवाले से, FIR खामोश रहने के हवाले से उनका कहना था। असला मिला है उसकी सीरीज को हम मैच कर रहे हैं, इसका मेक क्या है, किस मुल्क में बना है, तो उसमें हमें सामने आ जाएगा कि पहले इसका रिकॉर्ड या इसके जो लिंकेजेस है कहाँ मिलेंगे, तो उसी सूरत में ही मुल्जिम का सही नाम सामने आएगा। हमारे पास बड़े अच्छे इन्फॉर्मर हैं और बड़े अच्छे अंदर के लोग हैं जो हमारे साथ बहुत ताउन कर रहे हैं। काम हो रहा है, ये असला यहाँ पे लाया कौन था, रखने का जिम्मेदार कौन है और इनका आगे चल के इस्तेमाल क्या होना था, अभी तक तफ्तीश जारी है। हमें ग्रुप का लाजमी तौर पे पता है, सबूत आने के बाद नाम भी बता देंगे और गिरफ्तारी भी डालेंगे। तफ्तीश जारी है, केस इतना बड़ा है, क्लोज अभी हुआ नहीं, अभी शुरू हुआ है। इस पर मजीद बात करते हैं, उसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं कराची में हमारे ब्यूरो चीफ रेहान हाशमी। रेहान साहब, ये बताइएगा कि अब तो इसको कई दिन गुजर गए, आखिर
کیا چیز مانے ہے؟ کیوں ملزم کا کوئی نام سامنے نہیں آ رہا، کوئی گرفتاری نہیں ہو رہی؟ جنگ کا سما پیدا کیا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ جنگ کی تیاری ہے، اس جنگ کا ایک ملزم بھی ابھی تک شناخت نہیں ہوا ہے۔ دیکھیں کامران صاحب، بالکل ملزم شناخت نہیں ہوا، لیکن اس کے تحقیقات جاری ہیں۔ جب ہماری بات ہوئی تھی پولیس کے اعلیٰ افسران سے، ان کا کہنا تھا کہ فورنسک ٹیسٹ کے لیے بھیج دیا ہے۔ پاکستان آرڈیننس فیکٹری کو خط لکھا ہے، پولیس کے اپنے ڈپارٹمنٹ کو جو یہ تمام اسلحہ بیرون ملک سے منگاتے ہیں ان کو خط لکھا ہے کہ تفصیلات بتائی جائیں، جو اسلحہ ملا ہے یہ آیا پاکستان میں بنایا جاتا ہے، پاکستان ممکن ہے یہ اسلحہ بن سکتا ہے نہیں، وہ تمام ابھی ریکارڈ آنا باقی ہے۔ لیکن پولیس کی تفتیش، کیونکہ انویسٹیگیشن کو تفتیش نہیں دی گئی ہے، آپریشن پولیس خود کر رہی ہے، تو ابھی تک ان کے نام سامنے نہیں آئے، صرف جو مخبروں کے ذریعے جو باتیں پتہ چل رہی ہیں پولیس کو، اس کو ابھی جمع کیا جا رہا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ہم ابھی نام اگر پتہ بھی چل گیا تو اسے ڈسکلوز نہیں اچھا کریں گے۔ یہ بتائیں، انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ سرکاری اسلحہ ہے اس میں بڑی تعداد میں۔ اب 5-6 دن بعد یہ تو ہمیں بتا دیں کہ یہ اسلحہ چھینا گیا تھا، چرایا گیا تھا، آخر سرکاری اسلحہ ہے، یہ اتنی بڑی تعداد میں ان لوگوں کے پاس چلا گیا جن کا نام ہمیں معلوم نہیں ہے، جن کی ہمارے پاس شناخت نہیں ہے، وہ پاکستان سے جنگ کی تیاری کر رہے تھے۔ پولیس نے اپنے لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی کی، اپنے اندر کی کوئی شناخت کی کہ یہ نمبر کے اسلحہ، یہ چیزیں ہم میڈیا میں کہہ چکے ہیں، ہمارا سرکاری اسلحہ ہے جو کہ یہاں سے ملا ہے، کہ وہ کس سے چھینا تھا، کہاں سے چرایا گیا تھا، اس کے بارے میں کوئی معلومات؟ دیکھو جو حاج خط لکھا ہے انہوں نے اس سلسلے میں لکھا ہے، جو ایس ایم جیز ملی ہیں جو 47 کو کہا جاتا ہے، وہ اس کی بارے میں کہا جاتا ہے کہ 10 سے 12 ہیں جو سرکاری ہیں۔ لیکن کامران صاحب جو تفتیش میں ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے، انہوں نے تمام جو گریس فروخت کرتے ہیں ان کو بلایا تھا، جو پاکستان میں امپورٹ کرتے ہیں، انہوں نے آ کے کہا ہے کہ جی اس قسم کی گریس پاکستان میں کسی اسلحے میں استعمال نہیں ہوتی، یہ اورنج کلر کی گریس ہم نے آج تک نہیں دیکھی پاکستان میں۔ اس کے علاوہ ہمارے ذرائع کہتے ہیں، جو پولیس حکام سے تصدیق کی ہے کہ 90% اسلحہ غیر ملکی ہے، لیکن پھر بھی پولیس اپنے طریقے سے تحقیقات کر رہی ہے۔ مختلف زاویوں سے یہ بھی اطلاعات مل رہی ہیں کہ آئندہ چند ہفتے بڑے امپورٹنٹ ہیں، اور کہا جا رہا ہے اس سے بھی زیادہ اسلحہ ملنے کا قوی امکان ہے۔ اور کیونکہ عاشورہ ہے، پولیس نے اس کی تفتیش ابھی، کیونکہ سیکورٹی ہائی الرٹ بہت زیادہ ہے، اس لیے تھوڑا کام رک گیا ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس سے بھی بڑا ذخیرہ ملنے والا ہے اسلحے کا، جس سے امکان ہے۔ پولیس اس بارے میں کچھ بتاتی ہے کہ اس علاقے کا جو ہے جو کہ مکمل طور پہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے قبضے میں ہے یہ پورا علاقہ، اور اس کے تمام گھروں کی بھرپور چھانبین بھی ہو چکی ہے، ان کی سرچ بھی ہو چکی ہے کئی بار۔ اس گھر پہ بھی اطلاعات کے مطابق 2 بار پولیس کا ریڈ ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی کیوں کھوج نہیں لگ سکا؟ کیا وجہ ہے؟ کس انداز میں یہ اسلحہ پورا یہ لایا گیا؟ اس میں تو بے انتہا سوالات ہیں جس کا ابھی تک اتنے سارے دنوں میں 5-6 دنوں میں ایک سوال کا بھی جواب نہیں ملا ہے۔ دیکھیں کامران صاحب، گھر کا پتہ چل گیا، عالیہ نامی خاتون کا تھا، وہ گھر بند تھا، مختلف زاویوں سے پولیس کہتی تحقیقات کر رہے ہیں۔ پہلے ہم گھر کی ڈیٹیل لے چکے ہیں، وہ خاتون کا پتہ چلا رہے ہیں، اس کا CNSE ڈھونڈ رہے ہیں کہ اس کو گھر ایک جو سیاسی جماعت کا سیکٹر ممبر ہے اس کا پتہ چل گیا، اس نے اس خاتون کو گھر دلوایا تھا، جس کا تعلق بھی بتایا جاتا ہے کہ ساؤتھ افریقہ سے ہے، اس کا پتہ چل گیا، اس کا نام پتہ چل گیا، اس کی تصویر پولیس کو مل گئی، لیکن اس خاتون کو تلاش کر رہے ہیں جو اس کا نام عالیہ حیدر ہے، کہ وہ گھر اس نے کیوں لیا تھا، 4 سال سے کیوں بند تھا، آیا اس کو کوئی تھریٹ تھی یا نہیں تھی۔ اس کے علاوہ جو بل ملا تھا وہ بھی فیک نکلا ہے، جو اس کا جو نام لکھا ہے نعیم اللہ وہ بھی فیک نکلا۔ آپ دیکھیں تمام چیزیں۔ دوسری تحقیقات یہ ہیں کہ اسلحہ کس طرح پہنچا تھا، اس کے لیے الگ ٹیم کام کر رہی ہے، لیکن پولیس کا پرائرٹی یہ ہے کہ اسلحہ کی جو میکنگ ہے وہ کون سی ہے، اور یہ اسلحہ غیر ملکی ہے تو کس طرح یہاں پہنچا، اس کی تحقیقات پولیس کر رہی ہے۔ وہ خطوط آج بھیجے ہیں، پولیس کا کہنا ہے کہ عاشورہ کے بعد ہمیں جواب آئے گا۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک یہ اسلحہ غیر ملکی لگتا ہے، لیکن پولیس کا کہنا ہے کہ بہت سی ایسی معلومات ہیں جو ہم آپ سے شیئر نہیں کر سکتے، جو خفیہ معلومات ہیں، لیکن کافی حد تک پولیس کامیاب بھی ہوئی ہے۔ بہت بہت شکریہ ریحان ہاشمی ہمارے ساتھ تھے۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ گھر کے جو تفصیلات حاصل ہوئی ہیں، اس گھر کے حوالے سے یقینی طور پہ ایک مشکوک گھر لگتا ہے۔ لگتا یہ ہے کہ شاید اسے کسی جرم کے لیے، کسی اس قسم کے مقصد کے لیے استعمال کرا جانا تھا، لیکن بہرحال ابھی اس کیس کے سوالات بہت ہیں، اس کے جوابات بہت ہیں۔ ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی اس کی تحقیقات ہو رہی ہے، دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا جوابات ہیں جو پولیس دیتی ہے، مگر بہت ہی حساس نوعیت کا معاملہ ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں اسلحہ کی برآمدگی، جو کہ ظاہر ہے کہ میڈیا کے سامنے بھی رکھا گیا ہے، بہت بہت غیر معمولی واقعہ ہے۔ خبر شب بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں۔ آج ذکر ہے اور میڈیا میں خبریں ہیں کہ لندن میں ایک اور پلان بن رہا ہے۔ 30 اکتوبر کو عمران خان اسلام آباد کو بند کریں گے۔ اس حوالے سے لندن پلان کی ایک بار پھر گردش ہے، اس کا ذکر ہے، لیکن یہ پاکستان میں معمول کا بھی بات ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی غیر معمولی بات ہے یا واقعی یہ لندن پلان واقعی بن رہا ہے۔ اس کا ذکر کمرشل بریک کے بعد۔
ملکہ بیگ میڈیا میں چمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ دھرنے سے پہلے جس قسم کا لنڈن پلان سامنے آیا تھا، جس کے بعد دھرنا ہوا تھا 2014 میں، اس قسم کا لنڈن پلان بن رہا ہے، اور اس کے لیے اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ اس وقت تحریک انصاف کے ممتاز سینئر رہنما جناب چودھری سرور لنڈن میں ہیں، اس کے علاوہ جناب شیخ رشید لنڈن پہنچے ہیں، جہانگیر ترین لنڈن پہنچے ہیں، اور یہ خبریں بھی آئی ہیں کہ شاید علامہ طاہر القادری بھی بہت جلد لنڈن پہنچنے والے ہیں۔ یہ میڈیا رپورٹس ہیں جو سامنے آئی ہیں، لیکن اس حوالے سے ابھی تک یقینی طور پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ واقعی کوئی لنڈن پلان ہے یا تمام شخصیات مختلف وجوہات کی بنا پر اس وقت لنڈن میں موجود ہیں، جبکہ شیخ رشید صاحب کا کہنا ہے کہ وہ طاہر القادری سے ملنے نہیں، وہ اپنی پارٹی کے یو کے چیپٹر کی دعوت پر آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کی پارٹی کا یو کے میں ایک چیپٹر ہے جس کی دعوت پر وہ آئے ہیں۔ چودھری سرور کہتے ہیں کہ وہ لنڈن آئے ہیں صرف مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے، جبکہ جہانگیر ترین کہتے ہیں کہ وہ کسی کو منانے نہیں آئے اور کسی اور مقصد کے لیے نہیں آئے، یہ ان کا پیورلی پرائیویٹ وزٹ ہے، وہ نجی دورے پہ لنڈن میں آئے ہیں۔ جبکہ عوامی تحریک کا کہنا یہ ہے کہ طاہر القادری لنڈن میں موجود ہی نہیں ہیں، اور لنڈن پلان تو بہت دور کی بات ہے، اور نہیں پتا کہ جناب طاہر القادری کب لنڈن پہنچیں گے۔ عمران خان کی جانب سے رائے ونڈ میں احتجاجی دھرنے پر احتجاج کے حوالے سے پاکستان عوامی تحریک سے مشاورت نہ کرنے پر ڈاکٹر طاہر القادری بہرحال پہلے ہی تحریک انصاف سے خفا ہیں، اور انہوں نے پچھلے 30 ستمبر کو ایک پروگرام میں اس کا بھرپور اظہار کیا تھا اور بھرپور طریقے سے اپنی ناراضگی کا اظہار بھی کیا تھا۔ ہم نے ان کو انوائٹ کیا تھا، میں نے انوائٹ کیا، 3 بار گفتگو ہوئی کہ مل بیٹھے، آئندہ کا نیا عمل طے کریں۔ 3 مرتبہ رابطہ ہوا، فون آیا جہانگیر ترین صاحب کا، پھر انہوں نے تاریخ مقرر کی، پھر 8 تاریخ کی بات ہوگی، پھر خان صاحب نے میرے ساتھ فون پر بات کی، 11 تاریخ کو مل بیٹھنے کا ہمارے پاس آنے کی بات ہوئی، مگر کہا کہ شام کو ری کنفرم کر دیں گے، پھر ری کنفرم بھی نہیں کیا، مل بیٹھے بھی نہیں۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ بھلے اگر وہ ادھر آنا انہیں گوارا نہیں، ان کی خوشی، وہ بھائی دوسری جماعت کو اپنے ہاں ہوسٹ کر لیں اور انوائٹ کر لیں۔ ہم دیکھو کسی کے اعلان میں ایسے ڈھول باجے لے کے نہیں شامل ہو گئے، ہمیں اپنا فیصلہ خود کرنا ہے۔ اگر ایک شخص اور ایک جماعت اپنے فیصلے میں آزاد ہے، یس کرنے میں، اپنا پروگرام اناؤنس کرنے میں، تو بھائی اسی طرح جمہوری طریقہ باقی جماعتیں نو کرنے میں وہ بھی آزاد ہے۔ جناب طاہر القادری خاص سے برہم نظر آتے ہیں جناب عمران خان سے اور تحریک انصاف سے، لیکن واقعی لنڈن میں کیا کھچڑی پک رہی ہے، پک بھی رہی ہے یا نہیں، اس لیے پوچھتے ہیں۔ لنڈن جاتے ہیں، جہاں پر موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ممتاز سینئر رہنما جناب چودھری محمد سرور۔ بہت بہت شکریہ چودھری صاحب۔ کیا ہو رہا ہے لنڈن میں؟ یہ لنڈن پلان کی باتوں کی گردش ہے، کیا آپ لوگ کیا پلان کر رہے ہیں؟ خان صاحب، یہ جو لندن پلان ہے میرے خیال میں یہ لوگوں کے شاید خوابوں میں ہے، لیکن میں کیٹیگریکلی یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میرے یہاں پر دورے کا مقصد جو ہے پاکستان کے سیاسی لیڈروں کو نہیں ملنا ہے، بلکہ میرے دورے کا مقصد پاکستان کے جو لوگ ہیں یا پاکستان کے جو ہمارے اوورسیز بھائی ہیں جو جہاں کی سیاست میں، یورپ کی سیاست میں حصہ لے رہے ہیں، ان کو ملنا ہے، اور یہاں کی انڈیجنس کمیونٹی کے لوگوں کو ملنا ہے، اور کشمیر کا موقف جو ہے ان کے سامنے پیش کرنا ہے۔ یہ محض اتفاق ہے کہ شیخ رشید صاحب بھی ادھر ہیں اور جہانگیر خان ترین صاحب بھی ادھر ہیں، لیکن میں یہ بات پھر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں پاکستان کے کسی سیاسی لیڈر کو برطانیہ میں، یورپ میں نہیں مل رہا ہوں۔ اور آپ کی اپنی کوئی کوارڈینیٹڈ میٹنگ نہیں ہے جہانگیر ترین صاحب کی، شیخ رشید صاحب کی، آپ کی یا آپ کی مشترکہ کسی اور سے ملاقات ہے، ایسا کوئی پلان نہیں ہے؟ میں تو یہ بات واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست پاکستان میں ہونی چاہیے، اور باہر جو پلان ہے میں نے کبھی بھی اپنے طور پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اور میں نے پہلے بھی کہا تھا، کبھی بھی یہ ثابت ہو جائے کہ میں کسی بھی پلان میں جو پاکستان کے ملک سے باہر ہے اس میں شامل ہوا ہوں تو میں فل اس کی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے حاضر ہوں۔ یہ بتائیے کہ 30 اکتوبر کو اگر پھر حالات خراب ہو جائیں، کوئی بہت بڑا کوئی معاملہ ہو جائے، سانحہ ہو جائے، کوئی جمہوریت کو کوئی بڑا خطرہ ہو جائے، تو تحریک انصاف اس کی ذمہ داری لے گی؟ آپ کس طرح سے مینج کریں گے 30 اکتوبر کو یہ جو اسلام آباد کا جو آپ بند کرنے جا رہے ہیں؟ میں جمہوریت چاہتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل جمہوریت میں ہے، اور جمہوریت کی تقویت کے لیے، جمہوریت کو فروغ دینے کے لیے ہمیشہ میں اپنا کردار جو ہے پاکستان میں ادا کروں گا۔ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے ضیاء الحق صاحب کی ڈکٹیٹرشپ ہو، چاہے وہ مشرف کی ڈکٹیٹرشپ ہو، میں نے ہمیشہ
پاکستان میں جمہوریت کے لیے جدوجہد کی ہے. جب بینظیر بھٹو صاحبہ ایگزائل میں تھیں تو میں نے ان کے ساتھ کام کیا تھا. جب میاں نواز شریف صاحب ایگزائل میں تھے تو میں نے ان کے ساتھ مل کر کام کیا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ پاکستان میں گڈ گورننس ہونی چاہیے, اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے. ادارے جو ہیں وہ با اختیار ہونا چاہیے تاکہ ادارے جو ہیں اس ملک میں گڈ گورننس جو ہے وہ دے سکیں. بہت بہت شکریہ جناب چودھری محمد سرور ہمارے ساتھ تھے. ابھی تک تحریک انصاف کی جانب سے بہرحال تفصیلی پلان نہیں آیا ہے کہ اسلام آباد کو بند کیسے کیا جائے گا. اس سلسلے میں تحریک انصاف کا عمران خان کا پلان کیا ہے, کس جگہ پہ وہ دھرنا دیں گے, کس انداز سے وہاں کے کاروبار کو, وہاں کے سرکاری کام کو مکمل طور پہ وہ بند کر دیں گے, یہ تفصیلات ابھی آنی باقی ہیں. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں وزیر اعظم جناب نواز شریف نے بھرپور دن گزارا ہے. ہفتے کا کئی گھنٹے انہوں نے لگائے پاکستان کے اہم تاجروں کے ساتھ تفصیلی ملاقات کی. پاکستان کی معاشی اور کاروباری صورتحال پر کئی گھنٹے ان کی سیر حاصل بحث ہوئی. اپنے کیبنٹ کے انتہائی اہم لوگوں کو انہوں نے ساتھ رکھا. یہ سب کچھ کیا ہوا, اس میں مزید کیا فیصلے ہوئے, یہ ہم پوچھیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. وزیر اعظم نواز شریف نے ہفتے کو کئی گھنٹے گزارے. انہوں نے پاکستان کی سیدھا انتہائی اہم بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والی شخصیات کو مدعو کیا تھا. لاہور کے گورنر ہاؤس میں ان کی یہ میٹنگ ہوئی جو 5 گھنٹے جاری رہی, جس میں ان کی کابینہ کے تمام اہم وزراء موجود تھے. ملک کی معاشی صورتحال کے حوالے سے, کاروباری صورتحال کے حوالے سے, مسائل کے حوالے سے, کاروباری اور معاشی مسائل کے حوالے سے, اس میں بہتری لانے کے حوالے سے یہ بہت اہم اجلاس تھا, جس میں اطلاعات کے مطابق نہ صرف یہ کہ بہت کھل کے بحث بھی ہوئی اور وزیر اعظم نے اس میں حصہ بھی لیا, اور مگر اس حوالے سے کئی اہم فیصلے بھی کیے گئے جو کہ جس کے اثرات آئندہ آنے والے دنوں میں, ہفتوں میں نظر آئے گا. لگتا یہ ہے کہ حکومت کی اس وقت ترجیحات میں اولین جس چیز کو ترجیح ہے وہ یہ کہ ملک کا کاروباری ماحول جو ہے وہ جو بہتر ہے, جو معاشی حال جو بہتر ہے, اس میں مزید بہتری لائی جائے اور اس کے لیے بھرپور اقدامات کیے جائیں. اس موقع پہ موجود تھے عارف حبیب گروپ کے چیئرمین جناب عارف حبیب, جو کہ اس گفتگو میں شریک رہے, اس وقت وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ. عارف صاحب بتائیے گا کیوں یہ اجلاس تھا, کس لیے بلایا تھا پرائم منسٹر نے اور ان کی پوری کیبنٹ نے یہ میٹنگ, اور کون کون لوگ تھے وہاں؟ دیکھیے اس کا مقصد اس اجلاس کا یہ تھا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے انہوں نے اپنے سینئر وزراء کے ساتھ جو ہے بزنس مینز کو انوائٹ کیا تھا, اور اس میں کوئی اباؤٹ 4 گھنٹے تک جو ہے تفصیلاً اکنومی کی بہتری کے لیے, جو خاص طور پہ پاکستان کی اکنومی اسٹیبلائزیشن کے بعد اب نیکسٹ لیول میں اس کو کس طرح لے جانا چاہیے, مطلب اس میں جو ہے وہ تیز رفتار گروتھ کو جو ہے وہ کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے, اور کیا کیا مسائل جو ہے درپیش ہیں کہ جن کو جو ہے وہ ایڈریس کرنے سے جو ہے وہ تیز رفتار گروتھ جو ہے وہ حاصل ہو سکے. تو اس کے لیے سیریز آف میٹنگ تھی. پچھلے مہینے جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب نے کراچی میں جو ہے وہ ایکسپورٹ کی گروتھ کے لیے جو ہے وہ میٹنگز کی تھی بزنس مین کے ساتھ. اس سے پہلے بھی انہوں نے اس قسم کی ایک میٹنگ اسلام آباد میں بھی کی تھی. اچھا عارف صاحب, اس میں سب سے زیادہ فوکس کس چیز پر رہا, یعنی کہ وہ کیا مسئلہ تھا جس پہ سب سے زیادہ بات ہوئی, جو کہ اس وقت بزنس کمیونٹی کا, یا یہ کہ پاکستان کی جتنی بھی جو معاشی ایکٹیویٹیز ہیں اس کے لحاظ سے وہ اہم مسئلہ کیا تھا جس پہ زیادہ ٹائم صرف ہوا اس پورے 4 گھنٹے کا؟ دیکھیے اس میں سب سے زیادہ تو جو ہے وہ ایکسپورٹ کو جو ہے کی بہتری کے لیے, اس کو جو ہے اس کی گروتھ کے لیے جو ہے وہ ڈسکشن ہوئی کہ اس کو کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے. اس پہ آلریڈی جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب نے ایک ڈائریکشن دی تھی کہ اس کے لیے جو بھی ترغیبات دینے کی ضرورت ہے وہ دی جائیں, اور اس کے لیے کچھ میٹنگز جو ہیں وہ اسلام آباد میں وزیر خزانہ صاحب نے جو ہے وہ کی تھی, اور اس پہ جو ہے اس کو بڑھانے کے لیے پھر ایس ایم ایز کے فروغ کے لیے, تاکہ جو ہے اسمال اینڈ میڈیم سائز بزنسز کو جو ہے وہ فروغ دیا جا سکے. پھر انرجی کے جو ہے وہ مسائل ہیں اس میں ان کو جو ہے وہ ایڈریس کرنے کے لیے جو ہے وہ مختلف ایشوز پہ جو ہے وہ بات ہوئی. تو سارا جو مقصد یہ تھا کہ پالیسی لیول پہ جو ہے وہ یہ سمجھیے کہ بزنس مین اور گورنمنٹ لیول پہ ایک کنسنسس نظر آتا ہے, لیکن جو مائکرو لیول پہ جو ایشوز ہیں کہ اس کی امپلیمنٹیشن جو پالیسی لیول پہ ایگریمنٹ ہے
اس کی جلد از جلد امپلیمنٹیشن جو ہے وہ کس طرح کی جائے، اور اس میں اگر کوئی کسی قسم کے کوئی جو ہے اسٹمبلنگ بلاکس ہیں ان کو جو ہے وہ ریموو کیا جائے، اور اس میں پھر وزیر خزانہ صاحب نے بڑا تفصیلاً جو ہے اپنی جو پرائرٹیز ہیں حکومت کی معاشی پالیسی کے بارے میں وہ تفصیلاً جو ہے وہ اس میٹنگ کے اندر جو انہوں نے بتایا، اور اس میں یہ طے ہوا کہ یہ اس قسم کی جو انٹریکشن ہے وہ زیادہ سے زیادہ بزنس کمیونٹی فیصلے بھی ہوئے جس کو ہم کہہ سکیں کہ بھئی کہ یہ چیزیں ہو گئی، یہ ڈیسائیڈ ہو گیا؟ اس میں جو ہے وہ اس گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ ایکسپورٹ کی فروغ کے لیے جو ہے جو بھی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ جو ہمارے فیصلے ہوئے اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ جلد از جلد ہونی چاہیے، اور اس میں ظاہر یہ بات ہوا تھا کہ اگر اس کو ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے جو اگر سبسڈی دینی پڑے تو وہ بھی جو ہے وہ ایک آپشن ہے، اور اس آپشن پہ جلد عمل درآمد کیا جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ریئل اسٹیٹ کے معاملات ہیں، ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کے، اس سلسلے میں بھی جو ہے وہ ڈسکشن ہوئی، اور اس بات کو جو ہے وہ ریکگنائز کیا گیا کہ وہ جو مسئلہ ان کو ہے سیکشن 111 کا، اس مسئلے کو بھی جو ہے وہ حل کر لیا جائے گا۔ ان پرنسپل اس بات کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا گیا کہ یہ ایک ایشو ہے جس کا سولوشن جو ہے وہ درکار ہے، تو اس میں یہ بھی بات کی گئی تھی کہ وہ جلد از جلد جو ہے اس سلسلے میں جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک ریوائز پالیسی جو ہے وہ پبلک کی جائے گی، جس کی وجہ سے جو ہے اس سیکٹر کے سارے مسائل جو ہے وہ حل ہو جائیں گے۔ انرجی شارٹیج کے بارے میں بھی جو ہے وہ جو ڈسکشن ہوئی، اور سلسلے میں جو بھی اقدامات کرنے ہیں، جو بزنس مین کے جو پرابلمز ہیں، اس میں جو ہے وہ پاور منسٹری نے جو ہے وہ ایشورنس دیا کہ وہ پوری طریقے سے اسسٹ کریں گے۔ اچھا عارف صاحب، اس طرح کی میٹنگز ہوتی رہتی ہیں، مطلب یہ میٹنگز ہم سنتے رہتے ہیں، آپ خود بتا رہے ہیں کہ یہ میٹنگ پچھلے ہفتے بھی، اس سے پہلے بھی ہوئی، یہ ذرا لمبی میٹنگ ہوئی اور زیادہ انٹینس ہوئی، اس میں کیبنٹ کے اہم وزیروں کو بھی انہوں نے اپنے ساتھ رکھا، لیکن اب اس کے فالو اپ، آج بات ختم ہو گئی، نشستن گفتن برخاست ہو گئی، اب اس کو فالو کیسے کیا جائے گا کہ بھئی جو باتیں ہوئی تھی اس میں عمل ہو رہا ہے، اس کا فالو اپ یا اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، اس کا کوئی میکانزم ترتیب دیا ہے، یا یہ کہ یہ اجلاس ہو کے ختم ہو گئے، کھانا وانا آپ لوگوں نے کھایا، گھر چلے گئے؟ نہیں، پرائم منسٹر صاحب نے اسی میٹنگ میں جو ہے مختلف منسٹریز کو جو ہے وہ ڈائریکشن دی، اور انشور کیا کہ جو بھی یہاں ڈسکشنز ہوئی ہیں اور اس ڈسکشن کے نتیجے میں جو حکومت کی جو فیصلے ہیں، حکومتی فیصلے، وہ جلد از جلد اس کو امپلیمنٹ کیا جائے تاکہ اس کے اچھے نتائج جو ہیں وہ فوری طور پر جو ہے وہ ہم حاصل کر سکیں۔ تو اس میں اس بات پر خاص طور پہ زور دیا گیا کہ یہ نہ ہو، بلکہ پرائم منسٹر نے خود کہا کہ بھئی یہ ایسا نہ ہو کہ یہ میٹنگ جو ہے وہ ہم نشستن گفتن برخاستن نہ ہو، بلکہ اس میں باقاعدہ اس ڈسکشن کے نتیجے میں جو فیصلے ہوئے ہیں اس پر جلد از جلد جو ہے وہ عمل درآمد کیا جا سکے۔ بہت بہت شکریہ جناب عارف حبیب ہمارے ساتھ تھے۔ کمرشل بریک، اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھیں گے، جس کے بعد ہم واپس آتے ہیں آج کی دوسری بہت اہم خبروں کے ساتھ۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ تاثر تو یہ ہے، اور پوری قوم کو یہ تاثر بار بار دیا جا رہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو، یا ملک کو انتہا پسندی کی لعنت سے نجات دلانا ہو، یا ملک میں کلعدم تنظیموں کو دراصل کلعدم کر بنا دینا ہو، اس معاملے پہ فوجی اور سول حکومت کی قیادت، فوجی قیادت اور سول حکومت کے درمیان تمام نکات جو ہیں، ان کے تمام خیالات جو ہیں وہ ایک صفحے پر ہیں، اور تمام حکمت عملی ایک صفحے پر ہے۔ یہ ضرور تاثر ہے، مگر اب لگ یہ رہا ہے کہ یہ صرف تاثر ہے، حقیقت شاید اتنی خوشگوار نہیں ہے جیسی کہ نظر آ رہی ہے۔ اس کا اظہار پچھلے چند دنوں میں کچھ زیادہ ہی ہوا ہے، اخباری اطلاعات اس کی وجہ بنی ہے، اور اخبار میں اس سوچ کی اور اس معاملے کے حوالے سے جو شاید
ایک صفحے پہ خیالات نہیں ہیں، اس کی عکاسی ہوئی ہے۔ اس حوالے سے دو خبریں بہت اہم ہیں جو اختتام ہفتہ سامنے آئیں، گزشتہ ہفتے سامنے آئیں۔ ایک میں ایک وزیر اعلیٰ، سندھ کے وزیر اعلیٰ کی جانب سے یہ بات کہی گئی کہ کراچی کی موجودہ سیاسی صورتحال میں ان کے خیال کے مطابق ایک سیاسی جماعت کی پش پناہی آرمی کر رہی ہے یا اس کی کوئی انٹیلیجنس ایجنسی کر رہی ہے۔ مگر دوسری خبر ایک بہت اہم تھی جو اخبار ڈان میں شائع ہوئی، جس میں خاص طور پہ یہ بتایا گیا کہ ملک میں موجودہ صورتحال کے حوالے سے، خاص طور پہ اڑی حملے کے حوالے سے اور پاکستان کی بین الاقوامی حوالے سے جو اس وقت ایک تنہائی ہے، خاص طور پہ سارک ممالک کا جس طرح سے بائیکاٹ کیا سارک کے اہم ترین ممالک نے، وہ عکاسی کرتا ہے کہ پاکستان تنہائی کا شکار ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اور اس وجوہات میں سب سے اہم وجہ یہ بتائی گئی کہ پاکستان پر الزام ہے کہ یہاں پر کالعدم تنظیمیں کام کر رہی ہیں اور کالعدم تنظیموں کا جو ایجنڈا ہے وہ سرحدوں کے اس پار ہے۔ اس حوالے سے بھارت کا جو پروپیگنڈا ہے وہ پوری دنیا اس کو تسلیم کرتی نظر آ رہی ہے۔ تو پھر کالعدم تنظیموں کے حوالے سے پاکستان کی جو حکمت عملی ہے جس کا بارہا اظہار ہو چکا ہے، اس کے اثرات گراؤنڈ پہ کیوں نظر نہیں آتے؟ یہ تھا معاملہ جو کہ دو خصوصی اجلاس، جو کہ ایک نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کا اجلاس ہوا، ایک جو نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے عمل درآمد ہو رہا ہے وہ اجلاس ہوا۔ ان تمام اجلاس میں چاروں وزیر اعلیٰ شریک ہوئے، ایک اجلاس میں تینوں سروسز چیف شریک ہوئے، آرمی چیف، DGISI، اور اس کے علاوہ کئی دوسرے اجلاس بھی ہوئے جو گزشتہ ہفتے مسلسل ہوتے رہے۔ اسی میں ایک خبر تھی جو ڈان اخبار میں آئی، جس میں یہ کہا گیا کہ یہاں ان میں سے ایک میٹنگ کے اندر تنازع پیدا ہوا ہے، یہ اختلافات پیدا ہوئے ہیں سول قیادت میں اور فوجی جو قیادت ہے اس میں، اور خاص طور پہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف اور DGISI لیفٹیننٹ جنرل رضوان اختر کے حوالے سے ایک مکالمہ جو تھا وہ ڈان اخبار کے صفحہ اول پہ چھایا ہونے والی اس خبر میں دیا گیا، جس کی سرخی ایک تہلکہ انگیز، ایک سنسیشنل سرخی تھی، جس میں کہا گیا ہے کہ سول قیادت کی جانب سے آرمی کو تنبیہ کی گئی ہے یا سرزنش کی گئی ہے کہ ملیٹنسی کے خلاف بھرپور کارروائی نہیں ہو رہی۔ بنیادی طور پہ اس خبر کے اندر جو مندرجات تھے وہ اسی بات کی عکاسی کر رہے تھے کہ حالات بہت زیادہ سکون میں نہیں ہے، لیکن اسی خبر میں یہ بات بھی دی گئی تھی کہ اس اجلاس میں فیصلہ ہو گیا ہے کہ اب اس سلسلے میں بہت سخت کارروائی ہوگی، اس کے لیے ایکشن پلان بھی بن گیا ہے اور اس کی بھی تفصیل اس خبر کے اندر دی گئی۔ لیکن اس خبر کے مختلف مندرجات سے ایسا لگ رہا تھا کہ بے چینی، ناراضگی اور تنبیہ جو ہے وہ سول حکومت کی جانب سے آئی ہے، چیف منسٹر شہباز شریف کی جانب سے آئی ہے، وزیر اعظم جناب نواز شریف نے اس حوالے سے جو ہے جو گفتگو کی ہے وہ بھی اس سے بہت زیادہ مختلف نہیں ہے، اور پھر یہ جیسی خبر آئی تو ایک ظاہر ہے کہ اس کا اثر ہوا، بھرپور اثر ہوا۔ اسی روز اس کی 3 تردید سامنے آئیں۔ پہلی تردید وزیر اعظم کے آفس سے آئی، دوسری تردید وزیر اعلیٰ شہباز شریف نے کی، تیسری تردید وزارت خارجہ کے سیکرٹری اعزاز چودھری کی جانب سے آئی۔ یہ 3 تردیدیں آ گئی اسی روز، اور اس کے بعد یہ لگا کہ یہ معاملہ ٹھن گیا ہے، ختم ہو گئی ہے یہ بات، مگر ایسا نہیں ہوا، اور آج اس سلسلے میں بہت اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ آج وزیر اعظم ہاؤس میں ایک اجلاس ہوا ہے جس کا ایک نکاتی ایجنڈا ہے، اور وہ نکاتی ایجنڈا یہ خبر ہے، اور اس خبر میں یہ تاثر ہے کہ دراصل سول قیادت تو چاہتی ہے کہ انتہا پسندی کے خلاف یا کالعدم تنظیموں کے خلاف فیصلہ کن اور حتمی کارروائی کی جائے، لیکن شاید سیکیورٹی ایجنسیز میں اور فوجی قیادت میں اس حوالے سے شاید وہ رائے نہیں ہے یا وہ تندہی نہیں ہے جو کہ سول قیادت میں ہے۔ اسی لیے یہ آج کا اجلاس بہت اہم اجلاس ہے۔ وزیر اعظم جناب نواز شریف تھے، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف، DGISI جناب لیفٹیننٹ جنرل رضوان اختر، اس اجلاس میں خصوصی طور پہ مدعو کیا گیا پنجاب کے وزیر اعلیٰ جناب شہباز شریف کو، کیونکہ ان کے حوالے سے یہ اس خبر کے اندر تفصیل تھی، ان کے مکالمہ تھا جو اس خبر کے اندر شائع ہوا تھا۔ اور اس پورے اجلاس کے حوالے سے پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایک اور تردید آج جاری کی گئی ہے، ایک اور اعلامیہ جاری کیا گیا ہے جو کہ ہر لحاظ سے غیر معمولی اعلامیہ ہے۔ ایک خبر کے حوالے سے 3 تردید آنے کے بعد آج چوتھا ایک مربوط اعلامیہ جاری کیا گیا ہے جو پورے ماحول کی عکاسی کرتا ہے، گو کہ اس پہ سارا بلیم جو ہے وہ ڈان کی خبر پہ ڈالا گیا ہے، ڈان اخبار پہ ڈالا گیا ہے، لیکن دراصل ظاہر ہے کہ ڈان اخبار میں تو خبر شائع ہوئی ہے، لیکن جو ماحول ہے جس کی وجہ سے چوتھا اجلاس ہونا پڑا، ظاہر ہے کہ یہ اس کی عکاسی کرتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ آج کے اعلامیے میں کہا گیا کہ شرکاء نے قومی سلامتی کے اجلاس پر پچھلے ہفتے ڈان اخبار میں شائع ہونے والی من گھڑت خبر پر تشویش کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نواز شریف نے اس خبر پر مبنی خلاف ورزی کا سخت نوٹس دیا اور ہدایت کی کہ ذمہ داروں کا پتہ لگا کر ان کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے۔ گویا اس بات کا اظہار ہو گیا و فیصلہ ہوا
کہ اس خبر کی جو انفارمیشن ہے وہ شاید حکومت کے اندر شامل کسی شخصیت نے یا کچھ لوگوں نے دی ہے، ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا، ان کو اس حوالے سے ان کے خلاف تعذیبی کارروائی کی جائے گی، یہ فیصلہ ہوا۔ گویا کہ اس بات کی مکمل تردید موجود نہیں تھی 100% کہ یہ 100% من گھڑت خبر تھی۔ اس حوالے سے یہ بات بھی اہم ہے کہ اس اجلاس میں اس عزم کو دہرایا گیا کہ پاک فوج انٹیلیجنس ادارے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مرکزی کردار ادا کرتے رہیں گے جیسا کہ پہلے کیا جاتا رہا، اور یہ کسی امتیاز کے بغیر تمام اسٹیک ہولڈرز کے اتفاق رائے سے جاری ہے۔ ایک بہت جو فیصلہ ہوا اس میں کہا گیا کہ وزیر اعظم نے بھرپور طور پہ یہ اپنا فیصلہ برقرار رکھا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ، انتہا پسندی کے خلاف جنگ کو لیڈ کرے گی آرمی اور انٹیلیجنس ایجنسیز ISI MI IB، اور یہ فیصلہ بہرحال آج ہوا ہے جو کہ اسی خبر کے حوالے سے کہا گیا۔ اس میں یہ بھی کہا گیا کہ اجلاس میں خبر کو حقائق اور اصل گفتگو کے منافی قرار دے کر قومی مفاد کے لیے رسک اور صحافت کے عالمی اصولوں کے خلاف ورزی قرار دیا گیا ہے۔ شرکا نے اس بات پر زور دیا ہے کہ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کو سیکیورٹی اداروں پر افواہیں پھیلانے سے گریز کرنا چاہیے۔ ڈان کی خبر سے ہٹ کر یہ بات بہت اہم ہے کہ کالعدم تنظیموں کا جو معاملہ ہے یہ پاکستان کا ایک بہت اہم معاملہ ہے۔ پاکستانی چاہے پاقستان سے باہر جائیں، پاکستان کا جب بھی ذکر ہو، بین الاقوامی طور پہ پاکستان میں اگر دباؤ ہے، بین الاقوامی طور پہ پاکستان کو اگر کسی قسم کی پریشانی ہے، خطے میں پاکستان کو اگر پریشانی ہے تو اس کی بنیاد پاکستان کے اندر انتہا پسندی یا ان سے منسلک آرگنائزیشن یا کالعدم تنظیمیں، اور اس حوالے سے مختلف نام ہیں جو بارہا آتے رہتے ہیں۔ اور یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ ان پر ہم نے پابندی 15 سال پہلے لگا دی، اور یہ چیف آف آرمی اسٹاف اس وقت کے اور چیف ایگزیکٹو جنرل پرویز مشرف نے لگائی تھی۔ انہوں نے اس کی مختلف تفصیلات بتائی تھی۔ جنوری 2002 میں انہوں نے باقاعدہ جیش محمد، لشکر طیبہ، سپاہی صحابہ، پاکستان تحریک جعفریہ، پاکستان تحریک نفاذ شریعت محمدی، تحریک اسلامی سمیت 43 تنظیموں کو کالعدم قرار دیا تھا، اس کی وجوہات بتائی تھی، اور اس کے بعد بھرپور طریقے سے اس پہ عمل بھی کرانا شروع کیا تھا، ایکشن ہوا تھا۔ اس دوران اقوام متحدہ سمیت دوسرے عالمی اداروں نے انہی تنظیموں کو پابند کیا تھا، ان پر پابندی لگائی تھی۔ پاکستان اندرونی طور پہ، بین الاقوامی طور پہ ہر لحاظ سے پابند ہے کہ اب اس پر عمل درآمد ہو، لیکن اب صورتحال ایسی نظر آتی ہے کہ شاید 15 سال گزر جانے کے بعد بھی ایسا نہیں ہوا ہے، اور موجودہ حکومت کے دور تک ایسا نہیں ہو پایا ہے، گو کہ اس سلسلے میں بار بار اعادہ کیا جا رہا ہے، اور یہ آخری اعادہ فروری 2015 میں تقریباً آج سے 1.5 سال پہلے جناب چودھری نثار علی خان نے کیا تھا۔ ایک مانیٹرنگ سسٹم، ایک اسپیشل سیل ہم کریٹ کر رہے ہیں کہ ان 60 جو پرسکرائب ہم نے کی ہیں یا 170 جو یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشنز کے تحت ہوئی ہیں، ہم کتنا اس کو مانیٹر کر رہے ہیں، ان کے لوگوں نے کتنا نئے نام سے اپنا کام شروع کر دیا۔ تو یہ بڑا کمپلیکیٹڈ پروسیجر ہے، مگر پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک پرویکٹیو اس پہ کام ہو رہا ہے، ایک سیل اس پہ کام کر رہا ہے، اور آئندہ چند دنوں میں، ایک آدھ ہفتے میں اس میں ایک واضح پالیسی سامنے آئے گی۔ ہم پروسکرائبڈ آرگنائزیشن جو بینڈ ہیں ان کو انشاءاللہ تعالی ہم قانون کے دھارے میں لائیں گے، اس کی شیڈیول کا بھی اعلان کریں گے اور اس کے طریقہ کار کا بھی اعلان کریں گے۔ دنیا پوچھے گی تو صحیح، اگر ہم 17 سال گزرنے کے بعد بھی، اگر ہم 15 سال گزرنے کے بعد بھی اس پر عمل نہیں کرا پائے ہیں اور یہ مسئلہ جوں کا توں موجود ہے، تو دنیا پوچھے گی تو صحیح۔ ہمارے اندر بھی جب مسائل پیدا ہوتے ہیں اس حوالے سے، چاہے اس کا قصوروار کوئی ہو، تو پھر وہ اس قسم کی رنجش پیدا ہوتی ہے جو پاکستان کے لیے کسی صورت میں بھی اس موقع پر وہ سازگار نہیں ہے، جس کے آثار ہم آج کل دیکھ رہے ہیں۔ اس حوالے سے بات بھی بہت اہم ہے کہ ٹائمنگ ان تمام مسئلے کی بہت اہم ہے، کیونکہ اگلے 50 دنوں میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل رحیل شریف کی ریٹائرمنٹ ڈیو ہے۔ اس حوالے سے پاکستانی فوج میں بہت اہم تبدیلیاں ڈیو ہیں۔ یہ سب روٹین کی چیزیں ہیں جو کہ ہونی ہیں، اور اس موقع پہ ظاہر ہے کہ جو لائن آف کنٹرول کی صورتحال ہے، بھارت کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ انتہائی کچیدہ ہیں۔ پورے معاملے پہ پاکستان کو ایک اس خطے میں تنہائی کا شکار ہے۔ سارک کانفرنس کا 5 اہم ترین ممالک نے بوائیکاٹ کر دیا۔ ہمارے اس خطے کے ممالک نے، ایران کے ساتھ تعلقات مثالی نہیں ہے، افغانستان کے ساتھ تعلقات مثالی نہیں ہے، امریکہ ہم سے ناراض ہے۔ یہ پوری صورتحال میں ظاہر ہے کہ ایک میں جب اس قسم کی پریشانی ہوتی ہے تو پھر اس قسم کی رنجشیں ہوتی ہیں جیسے سامنے آتی ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ مسئلہ کیا ہے، کیونکہ پاکستان کی تمام سیاسی قیادت یہ سمجھتی ہے کہ اگر ہم نے وعدہ کیا ہے دنیا سے کہ ہم کالعدم تنظیموں کے خلاف اس کی روح کے مطابق کارروائی کریں گے، ان کو ہم کام نہیں کرنے دیں گے، تو آخر کیوں نہیں ہو پا رہا؟ بہرحال یہ تواتر سے حکومتوں کی ناکامی ہے۔ Individuals who have an agenda of their own or a world agenda, they're looking for weak states. So they're waiting for the structure of Pakistan to weaken. They're waiting for the civil administration to weaken, to
to take over. They want to take over Pakistan. This is a regional threat. Now these non-state actors are wanting to take India and Pakistan to war. Pakistani politicians and leadership and Indian leadership and politicians have to make sure that that does not happen. میں نے لشکر جنگی کا نام لے کے کہا کہ یہ جو شیعہ کر رہے ہیں یہ اسلام نہیں ہے، یہ جو کر رہے ہیں یہ تو اسلام کو تباہ کر رہے ہیں آپ. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ پنجاب میں یہ جو بستے ہیں سارے، ان کے اوپر پنجاب کی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ کیا کیا اب تک؟ ان کی گورنمنٹ کے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اس کے اوپر کیا ہے؟ یعنی دہشت گردی کی ملٹی ڈائمینشنز ہیں پاکستان میں. سیاسی معاملات بھی ہیں، مگر اس وقت کی صورتحال کسی صورت میں بھی انتہائی سازگار نہیں کہہ سکتے. پاکستان کی مجموعی صورتحال کے حوالے سے اس پر ہم بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے ممتاز باخبر صحافی، سینئر مصنف اور ایڈیٹر جناب زاہد حسین کو. بہت بہت شکریہ زاہد صاحب. انتہائی غیر معمولی حالات ہیں. ایک اخباری خبر پہ اس قسم کا رد عمل بہت کم دیکھنے میں آیا ہے، جو کہ کئی دنوں سے جاری ہے. 3 تردیدیں آ چکی تھی پچھلے ہفتے، آج پھر ایک بڑا اعلامیہ جاری ہوا ہے. کیا وجہ ہے؟ اس خبر نے اتنا کیوں طوفان مچایا ہے؟ دیکھیں کامران، جو بھی تردید آ رہی ہے، لیکن ایک بات تو صاف ہے کہ یہ کوئی من گھڑت خبر نہیں تھی. ایک بنیادی طور پہ چیز یہ ہے کہ آپ بھی جرنلسٹ رہے ہیں، میں بھی جرنلسٹ رہا ہوں، تو اس میں ایک بات صاف ہے کہ ہمیں کوئی خبر جو ہے من گھڑت بنتی نہیں ہے، خاص طور پہ اس اخبار میں. اب وہ دیکھنا ضرور ہے کہ جو سورسز ہیں انہوں نے کس طرح سے وہ خبر کو جو ہے وہ ٹویسٹ کیا تھا یا اس کو ایک طرفہ بیان کیا تھا، وہ الگ مسئلہ بن کے آتا ہے. لیکن ایک بات جو آتی ہے اس کو ایک بہت صاف بات ہے کہ جو حالات ہیں اس وقت وہ کوئی بہت اچھے حالات نہیں ہیں. ایک بات جو اس میں خبر میں صاف ظاہر تھی کہ جو جب اس میں خارجہ کے سیکرٹری خارجہ کی طرف سے جو بیان آیا تھا، اس میں ایک بات حقیقت بیان کی تھی کہ پاکستان کی جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، خاص طور پہ ڈپلومیٹک میں دوسرے ممالک میں، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے یورپ ہو، یا اور بھی چین کے ساتھ بھی، اس میں ایک مسئلہ سب سے اہم بن کے آتا ہے کہ ملیٹنسی کا مسئلہ. لیکن نہیں زاہد صاحب، میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس پہ رد عمل آ گیا، اس پہ غیر معمولی رد عمل آ گیا. اسی دن سیکرٹری خارجہ نے رد عمل دے دیا، وزیر اعلیٰ شہباز شریف نے اس کو تردید کر دی، سیکرٹری خارجہ نے تردید کر دی، وزیر اعظم کے دفتر نے اس کی تردید کر دی. یہ 3 تردیدیں آ گئیں. گزشتہ ہفتے معاملہ ختم ہو گیا. آج ایک بار پھر یہ اجلاس ہوا ہے صرف اس خبر کی بنیاد پہ، اور پھر اس کے بعد ایک بڑی بھرپور ایک تردید جاری کی گئی ہے. تو یہ صرف یہ خبر چھپی ہے ڈاؤن میں، اس وجہ سے تو یہ مسئلہ نہیں ہے. یہ کیا مسئلہ ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں ایک بات تو ٹھیک ہے، خبر بھی چھپی ہے، اس کا بھی ایک مسئلہ بن کے آ سکتا ہے کہ وہ تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس طرح سے جو ہے سورس جو تھا وہ کتنا صحیح تھا، کیا غلط تھا. لیکن ایک اور بات بھی ہے کہ یہ چیز تو ماننا پڑے گی کہ یہ بذات خود اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے سول اور ملٹری تعلقات کے حوالے سے. اور اسی چیز کا اظہار جو ہے اس کو کیا جائے تو پہلے بھی ہمیں نظر آتا تھا کہ اختلاف نظر آتا ہے کہ کس طرح سے جو ہے ملیٹنسی کو ہینڈل کیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت ساری آپ نے ابھی دکھائی تھی کلپنگ کہ بہت سارے الزامات بھی لگ رہے ہیں کہ پنجاب کی حکومت پوری طرح جو ہے ان کے خلاف کارروائی کرنے کے تیار نہیں ہے. ایک حد تک پہلے بھی بات ملٹری کی طرف سے آتی رہی ہے کہ وہ تجاویز دیتے رہے ہیں، لیکن جو ہے حکومت اس پہ پوری طرح عمل درآمد نہیں کرتی رہی. یہ بھی بات آتی رہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پنجاب میں بھی اس قسم کی کارروائی ہو جو کہ کراچی میں کارروائی ہو رہی ہے وہ پوری طرح نہیں ہو پا رہی ہے. تو یہ مسئلے مسائل بہت دنوں سے چلے آ رہے تھے. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ ایک عجیب سی صورتحال ہے کہ پاکستان میں ایک بہت زیادہ ایک نازک حالات موجود ہیں. یہ سب جیسے آپ نے اپنے شروع میں کہا تھا ابتدائیے میں کہ جو ہے 15 سال کے عرصہ گزر چکا ہے اور جو ہے اس کے باوجود بھی یہ ایک ہے نا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ 15 سال پہلے ہم نے یہ اناؤنس کر دیا تھا، جنرل پرویز مشرف نے کیا تھا، آرمی چیف تھے وہ اس وقت، انہوں نے کیا تھا کہ ان آرگنائزیشن کو ہم مکمل طور پہ پابند کر رہے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے خالی یہ بیان نہیں دیا تھا، ہم اور آپ صحافی کی حیثیت سے جانتے ہیں کہ اس پر پھر انہوں نے لیٹر اینڈ اسپرٹ پہ عمل کروانے کی بھی کوشش کی تھی. اور اس کے بعد پھر بہرحال جو بھی صورتحال ہوئی ہے اس کے بعد سے آج تک پھر ہم بیک ٹو اسکوائر ون ہے. یہ تنظیمیں بند ہوتی ہے، یونائٹڈ نیشنز بند کرتا ہے، US پابندیاں لگاتا ہے، دوسرے ملک پابندی لگاتے ہیں، مگر وہ ویسے ہی کام کر رہی ہوتی ہے. یہ ایک
مسئلہ تو ہے، یا تو پھر ہم بحیثیت قوم کھڑے ہو کے کہیں کہ بھائی یہ لوگوں کو غلط آپ شرپسند قرار دے رہے ہیں، دہشت گرد قرار دے رہے ہیں، یہ دراصل فریڈم فائٹر ہیں، یہ حریت پسند ہیں، یہ سچے سپاہی ہیں، یہ جو بھی ہے. یا تو پھر ہم کھڑے ہو کے یہ کہیں، یا پھر ہم کہیں یہ کہیں کہ ہم نے ان کو پابند کر دیا ہے اور ان کو ہم کام نہیں کرنے دے رہے. یہ ایک ڈائیکاٹمی ہے ہماری جو ایگزسٹنس کی اس وقت، وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا کرائسس پیدا کر چکی ہے. بالکل کامران، دیکھیں یہ نہ صرف یہ بات ہے کہ جو ہے اب 3 سال یا 5-6 سال سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کی سرگرمیوں میں زیادہ اضافہ ہوا ہے، کم ہونے کے بجائے جو ہے ان کے جو ہے زیادہ اضافہ ہوا ہے. وہ تنظیمیں جو ہے کھلے عام ان کے رہنما، جیسے آپ سپاہی صحابہ کے جو پہلے لیڈر تھے وہ جو ہے اہل سنت والجماعت کے نام سے کام کر رہے ہیں. یہاں پہ جو ہے جو بینڈ آرگنائزیشن کے رہنما ہیں وہ دفاع پاکستان کے تحت جو ہے وہ جلوس جلسے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ چیزیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حالات اور زیادہ خراب ہوئے ہیں، یہ لوگ زیادہ امبولڈنڈ ہو کے زیادہ کھلی کارروائی کر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں یہ ہے کہ پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان یہ پہنچا ہے. آپ کی بات پہ کوئی یقین نہیں کرتا ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس بات پہ سنجیدہ ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی کریں، تو یا جو ہے ٹھیک ہے ہم نے بہت زیادہ قربانیاں بھی دی ہیں. تحریک طالبان پاکستان جو ہے وہ تقریباً ختم ہو گیا، ڈس انٹیگریٹ ہو چکی ہے. ہم نے اپنا دوبارہ جو ہے ٹرائبل ایریا خاص طور پر نارتھ وزیرستان پہ اپنی رٹ کو دوبارہ قائم کی ہے. لیکن اصل مسئلہ جو آتا ہے کہ جو مین لینڈ میں جو آپ کے جو ملک کے اندر جو ہیں مختلف بڑے شہروں میں جو اس قسم کی تنظیمیں ابھی بھی کام کر رہی ہیں، اس کو فوجی جو ہے کارروائی کے ذریعے ختم نہیں کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے آپ کو ضرورت ہے کہ حکومت کے سامنے ایک واضح لاعمل ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں کئی دفعہ ہم نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ کل سے ہم یہ ختم کر دیں گے. آخری جو ہے نیشنل ایکشن پلان بنتا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے چودھری نثار کا بیان آپ نے سنایا ہے جو کہ 1.5 سال پہلے جو پارلیمنٹ میں ہوا تھا. لیکن اس وقت سے اگر آپ دیکھیں تو ان میں کوئی ایسی کارروائی ہمیں حکومت کی طرف سے نظر نہیں آتی ہے جس کے متعلق یہ کہا جائے کہ اس پہ سنجیدہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پہ کام کیا جا سکے. ابھی پچھلے دنوں یہ جو بات آ رہی تھی کہ نیشنل ایکشن پلان کے جو 15 یا 20 نکات جو موجود ہیں ان میں سے مشکل سے 3 یا 4 پہ عمل درآمد ہوا ہے. تو بجائے اس کے اس کے بعد ایک اور بھی بات آتی ہے کہ سب سے زیادہ جو ہے یہ تنظیمیں سب سے زیادہ ایکٹیو جو ہیں وہ پنجاب میں ہیں. اس حقیقت ہے کہ جب اہل سنت والجماعت کا جلوس نکلتا ہے تو پنجاب میں، تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بجائے اس کو کہ بلیم گیم کیا جائے، کیوں نہ جو ہے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ملٹری بھی آج چاہتی ہے کہ اس کو پوری طرح ختم کیا جائے. ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کہ ہم یہ اصل مسئلہ یہی ہے کہ آخر اس پورے مسئلے کا حل کیسے ڈھونڈا جائے، اور ظاہر ہے کہ وہ مسئلے کا حل نظر نہیں آ رہا ہے. لیکن اس وقت ایسا لگتا یہ ہے کہ پیغام دینے والے کی مصیبت آ گئی ہے جس نے کہ اس چیز کی عکاسی کی ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کی خبر کے بننے میں یا اس کے اس میں، لیکن وہ ایک معمول کا عمل ہوتا ہے. روزانہ میڈیا اپنے لحاظ سے انٹرپریٹ کر رہا ہوتا ہے، کسی ڈیولپمنٹ کو اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوتا ہے، لیکن اتنی زبردست اس کا فال آؤٹ اور اتنی زیادہ بدمزگی اور اتنی زیادہ اس کی عکاسی ہونا اس سے پہلے دیکھنے میں نہیں آئی ہے. لیکن یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ حکومت کے اور سیکیورٹی آرگنائزیشنز کے درمیان تعلقات مثالی نہیں رہے ہیں. اس سلسلے میں مسائل مسلسل سامنے آتے رہے ہیں. 2014 کا دھرنا ابھی سب کو یاد ہے. 2014 کے دھرنے کے بعد اس حوالے سے مختلف حکومتی شخصیات مختلف باتیں کرتی رہی ہیں، اور اس وقت بھی جو تھا انٹیلیجنس ایجنسی ISI کے حوالے سے بات کی گئی تھی. خود وزیر دفاع جناب خواجہ محمد آصف نے یہ بات کی تھی. اس وقت کے وفاقی وزیر جناب مشاہد اللہ نے بات کی تھی، اور اس حوالے سے بہت ہی ان کی ایک گفتگو چیز جو بہت ہی سنسنی خیز تھی، اور اس میں سورس ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ آج تو یہ کہا گیا ہے کہ اس خبر کی سورس ڈھونڈی جائے گی. اس دن وہ خود وفاقی وزیر بوانگ دوہل اس حوالے سے جو گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے BBC سے وہ گفتگو کی تھی، وہ یقینی طور پہ اس بات کی عکاسی تھی کہ حالات بالکل درست نہیں ہیں. مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ مشاہد اللہ صاحب نے گفتگو کی تھی، انہیں کابینہ سے پھر اس کے بعد فارغ بھی کیا گیا تھا، لیکن ان کا نام بیچ میں جب کابینہ میں ایکسپینشن ہوا باقاعدہ ان کا نام بھی آ گیا تھا. وہ حلف اٹھانے والے تھے کہ چند گھنٹے پہلے کسی مداخلت کی بنیاد پر ان کو یہ حلف نہیں دیا گیا حلف ان کو روک دیا گیا. لیکن مشاہد اللہ صاحب نے اس وقت بھی جو بات کی تھی، آج کی جو بات ہے، یعنی کہ حالات نارمل نہیں ہیں، اس بات کی عکاسی کرتے تھے. اس لیے ہوئی کہ کچھ آڈیو کیسٹس پرائم منسٹر صاحب کو ملی جو شاید IB نے ٹیپ کی تھیں، اس میں اوپنلی یعنی کہ کانسپریسیز کی باتیں تھیں
اس میں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، پرائم منسٹر ہاؤس پہ کیسے، میں نے خود تو نہیں سنی، لیکن جو ہمیں پتہ لگا اسی طرح کی باتیں تھیں. کئی لوگوں کی آوازیں تھیں، لیکن اس میں جو ظہیر الاسلام عباسی صاحب تھے ان کی آواز تھی. بعد میں بھرپور طور پہ اس تمام معاملے کی تردید کی گئی، لیکن بنیادی مقصد یہ ہے کہ تعلقات میں بہتری کی ضرورت ہے اور یہ مثالی نہیں ہے اور اس کو بہتر بنانے کی بہرحال ضرورت ہے، کیونکہ ٹائمنگ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اس وقت جو پوری صورتحال ہو رہی ہے یہ اس وقت ہے کہ پاکستانی فوج میں ایک تبدیلی کا بہت بڑا عمل آنے والا ہے اور اس وقت یہ ایک جان سا ہے جو بپا ہو گیا ہے. اور ابھی ایک خبر آئی ہے جو کہ 100% کنفرم نہیں ہے، لیکن اطلاعات یہ اشارے یہ بتا رہے ہیں کہ شاید وفاقی حکومت فیصلہ کر رہی ہے کہ ڈان کے اسسٹنٹ ایڈیٹر، ایڈیٹوریل رائٹر اور ممتاز صحافی اسرائیل المیڈا کو ECL پہ رکھا جا رہا ہے، ان کے بیرون ملک جانے پر پابندی لگائی جا رہی ہے. یہ بھی ایک نیگیٹو منفی قدم ہوگا، کیونکہ اس قسم کے صحافیوں پر اور اچھی شہرت کے صحافیوں پر اس قسم کا قدم کسی بھی صورت میں آزادی صحافت کے حوالے سے اور پاکستان کے موجودہ میڈیا میں جو آزادی ہے صحافت کے حوالے سے، اس حوالے سے شاید یہ سازگار عمل نہیں ہوگا. ہمیں 100% یقین نہیں ہے، لیکن یقینی طور پہ حکومت اس سلسلے میں اپنی ذمہ داریاں بھی پوری کرے گی اور دیکھے گی یہ کہ میڈیا ہر چیز کا ملزم نہیں ہے. حالات، تعلقات آپ کو خود بہتر بنانے ہیں اور اگر وہ بہتر ہوں گے تو بالکل غیر ذمہ داری بھی ہوتی ہے میڈیا میں، بالکل ہو سکتی ہے، ہر صورت میں ہوتی ہے. اس کی مثالیں ہم ٹیلی ویژن پہ بھی دیکھتے ہیں، اخباروں میں بھی دیکھتے ہیں. لیکن بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ اس معاملے میں واقعی کیا بہت بڑی دروغ گوئی کی گئی ہے یا بالکل جھوٹ بات کی گئی ہے، اور اگر بالکل جھوٹ بات نہیں کی گئی ہے تو بہرحال اس کو اس پیرائے میں دیکھنا انتہائی ضروری ہے. خبر سے بریک اور اس کے بعد ایک بار پھر ذکر کریں گے کل عدم تنظیموں کے حوالے سے. آج کل یہ بات زیادہ اس لیے ہو رہی ہے کہ پاکستان چاہ رہا ہے کہ کشمیر کے حوالے سے جو صورتحال ہے اس کی آگاہی کے لیے پوری دنیا میں ہم نے اپنے پارلیمنٹیرین بھیجے. پارلیمنٹیرین جو واپس آئے ہیں یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر ہر جگہ ہندوستانی پروپیگنڈے کا ذکر ہے، کل عدم تنظیموں کا ذکر ہے. ہمارے لیے صورتحال پریشان کن ہے. ان میں سے ایک تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک پارلیمنٹیرین جو کہ ابھی یورپ سے واپس آئے ہیں. ان سے ہم بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. جیسے کہ ہم نے آپ کو گزشتہ سیگمنٹ میں بتایا کہ پاکستان کے خارجہ محاذ پہ جو مسائل ہیں اس میں ایک بڑا کردار کل عدم تنظیموں کا ہے. کل عدم تنظیموں کے رہنماؤں کی آزادانہ سرگرمیوں کے حوالے سے ہے. اس کی بڑی اہم وجہ یہ ہے کہ یہ تنظیمیں خود پاکستان نے بھی کل عدم ان کو قرار دیا ہے. آج سے تقریباً 15 سال پہلے خود جنرل پرویز مشرف انہیں کل عدم قرار دے چکے ہیں. اس کے بعد بارہا پاکستان اس کا اعادہ کر چکا ہے. بین الاقوامی طور پہ اقوام متحدہ، امریکہ، دوسری ممالک ان کو دہشت گرد قرار دے چکی ہیں، ان پر پابندیاں لگا چکی ہیں. لیکن اگر اس کے رہنما یہاں پر آپریٹ کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، تو اس حوالے سے ظاہر ہے کہ مسائل نے جنم لیا ہے ان تنظیموں کے حوالے سے، کیونکہ یہ جلسے کرتی ہیں، جلوس کرتی ہیں. مگر اس میں مسئلہ ہم یہ سمجھتے ہیں شاید یہ ہے کہ اس میں بھارتی پروپیگنڈے کا معاملہ ہے. لیکن دراصل صورتحال یہ ہے کہ بھارتی پروپیگنڈا اپنی جگہ ہے، لیکن ان کل عدم تنظیموں کے حوالے سے خود ہمارے ملک کے اندر بھی اس حوالے سے بے چینی ہے. ہماری پارلیمنٹ میں بھی بے چینی نظر آئی ہے. ہماری تمام سیاسی رہنما بھی اس حوالے سے بے چینی کا اظہار کرتے ہیں کہ اگر ہم نے ان تنظیموں کو کل عدم قرار دیا ہے، ہم نے ان کو باقاعدہ بین کیا ہے، ہم نے اعلیٰ ترین سطح پر اس کا اعلان کیا ہے، دنیا کو اس کو پیغام پہنچایا ہے، تو ہم آخر ان تنظیموں کو واقعی کل عدم کیوں نہیں کر رہے اور ہم ان کی سرگرمیوں کو روکنے میں کیوں ناکام ہوئے ہیں؟ ضرور بھارتی پروپیگنڈا اس میں شامل ہے، لیکن بے چینی خود ہماری یہاں بھی ہے. ہم خود اپنے آپ سے شکایت کرتے رہے، ہمارے قائدین بھی شکایت کرتے رہے، اس لیے ہمیں اپنے اندر بھی دیکھنا ہوگا. Banned organizations continue to function under other names. According to a reply to a parliamentary question last month, 61 militant organizations have been banned in our country. The government also admitted that it does not know how many of them are working under different names. The government also admitted that it does not know whether any action has been taken against the resurrected organizations. This is why I call it the Noon League Action Plan. حکومت نان اسٹیٹ ایکٹرز کی کو پر پابندی لگانے کی نیشنل ایکشن پلان میں شک ہے، اس پہ مکمل طور پہ ناکام ہوئی ہے. اور جب تک نان اسٹیٹ ایکٹرز آپ کے اسلام آباد میں، لاہور میں، فیصل آباد میں، کراچی میں
जलूस और जलसे निकालते रहेंगे और तकरीरें करते रहेंगे। कल खुदा न खास्ता अफगानिस्तान में किसी हमसाये मुल्क में दहशतगर्दी हो और वाकयात होंगे तो आपके ऊपर इल्जाम आएगा। یہ سب ہمارے اعتراضات اس بنیاد پر ہیں جو کالعدم تنظیمیں اور خاص طور پر زیادہ تر جو پنجاب میں ایگزسٹ کرتی ہیں، جو بلوچستان میں ایگزسٹ کرتی ہیں ان کے خلاف کارروائی ہے، سندھ میں جو ایگزسٹ کر رہی ہے جو بھی ہے ان کے خلاف کارروائی ہے، کے پی اور فاٹا میں کارروائی ہے، مگر پنجاب میں کارروائی نہیں ہے۔ یہ جو شیعہ سنی سیکٹیرین سٹرائیو کی بنیاد پنجاب سے، ساؤتھ پنجاب سے شروع ہوتی ہے، یہیں کی تنظیموں کے خلاف زیادہ ایکشن نہیں لیا جا رہا یا لیا ہی نہیں جا رہا۔ میں اس وجہ سے ایک الارمنگ کیفیت ہے۔ اس حوالے سے یہ پورا اس کا پس منظر بھی بہت اہم ہے۔ اس میں سابق صدر جنرل پرویز مشرف کی رائے، کیونکہ یہ انیشیٹو انہوں نے لیا تھا سن 2002 میں، پابندیاں انہوں نے لگائی تھی، انہوں نے اس کی بھرپور اس کو ڈیفینڈ بھی کیا تھا، اس کا دفاع کیا تھا۔ اس حوالے سے وہ بار بار بتاتے تھے کہ یہ کیوں ضروری ہے کہ ان تنظیموں پہ عملاً یہ کالعدم ہو، ان پر مکمل پابندی ہو۔ اس کو وہ ابھی تک اس بات پہ قائم ہیں اور انہوں نے اس کو ایکسپلین بھی کیا تھا۔ گزشتہ سال ایک انٹرویو میں اس کا پس منظر بھی دیا تھا کہ یہ کس طرح سے یہ کام شروع ہوا ہے اور اب ان تنظیموں کو، ان کے رہنماؤں کو یا ان پر پابندی لگانا کیوں ضروری ہے۔ ایک فریڈم سٹرگل سٹارٹ ہوئی کشمیر میں 1990 میں شروع ہوئی، وہ ان کو مارا گیا بری طرح سے، انڈین آرمی نے مارا، وہ بھاگ کر پاکستان آ گئے۔ اب پاکستان میں پھر ان کو ہیروز ریسیپشن دی گئی، ان کی بالکل ٹریننگ بھی ہوتی تھی اور ہم ان کے سپورٹ میں تھے کہ یہ مجاہدین ہیں جو انڈین آرمی سے لڑیں گے اپنے حقوق کے لیے۔ یہاں پھر یہ لشکر طیبہ وغیرہ بنی، بہت سی 10-12 اور بھی بنی، وہ ہمارے ہیرو تھے جی۔ وہ ان کو اپنے بھائیوں بہنوں کو کشمیر میں اپنی جان کے اوپر کھیل کر کے جا کر لڑ رہے تھے۔ یہ کنورٹ ہو گیا ہے ٹیررزم میں، یہ ہمارے یہاں بم بلاسٹ کر رہے ہیں، ہمیں مار رہے ہیں، ہم ہی لوگوں کو مار رہے ہیں اور ان میں انہی کے لوگ ملوث ہو گئے، تو اس لیے یہ نیگیٹو ہو گیا۔ تو اس وقت ان کو بالکل کنٹرول کرنا چاہیے اور بند کرنا چاہیے، کیونکہ ہم خود افیکٹڈ ہیں، ہم خود وکٹم ہیں ان کے۔ اور سب سے اہم بات جو جنرل پرویز مشرف بھی کہہ رہے تھے وہ یہ ہے کہ ان میں وہ شخصیات شامل ہیں جن کو اپنا ہم ہیرو قرار دے چکے ہیں، کشمیر کی جد و جہد میں ان کی خدمات کو اور ان کی قربانیوں کو زبردست طریقے سے سراہ چکے ہیں، اور کشمیریوں کی آزادی کے حوالے سے ان کی جو انہوں نے جو اپنی خدمات دی ہیں اس کو ہم ریکگنائز کر چکے ہیں بقول جنرل پرویز مشرف کے۔ ان کو ہم نے ٹریننگ دی ہے اور ظاہر ہے کہ پھر یہ ٹریننگ جو دی ہے اس کو فردر ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے۔ اور اس میں ایک بہت اہم بات ہے جو کہ ڈان اخبار کی خبر میں آئی تھی گزشتہ جب یہ مکالمہ کوٹ کیا گیا تھا اس خبر میں، اس کو خاص طور پہ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل رضوان اختر کی جانب سے کہا گیا تھا کہ آپ لوگ سوچ لیں، اس وقت آپ یہ تمام باتیں اس حوالے سے کر رہے ہیں کہ بھارت اس پہ شور مچا رہا ہے اور بھارت کے دباؤ میں اگر ہم اس پہ کوئی ایکشن کرتے نظر آئیں گے تو یہ ہمارے لیے ایک سہل بات نہیں ہوگی، ایک اچھی بات نہیں ہے کہ ہم بھارت کے دباؤ میں، بھارت کے کہنے پہ، بھارت کے پروپیگنڈے کے تحت اس وقت ایک فوری طور پہ کوئی ایکشن شروع کر دیں جو کہ شاید مناسب نہیں ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ اس کا پس منظر ابھی آپ نے جنرل پرویز مشرف سے سنا، کیونکہ یہ ان میں سے اکثر تنظیمیں ایسی ہیں جو کہ پاکستان میں کسی حوالے سے انوالو نہیں ہیں، کئی تنظیمیں ایسی ہیں جو پاکستان میں انوالو نہیں ہیں، ان کا کام آزادی کشمیر کے حوالے سے ہے اور اس حوالے سے جیسے جنرل پرویز مشرف نے کہا کہ اس کے ٹرینڈ لوگ بھی ہیں جو کہ یہ کام کرتے رہے ہیں، اس لیے یہ معاملہ سادہ نہیں ہے، بہت ہی پیچیدہ ہے اور آسان بھی نہیں ہے۔ لیکن بہرحال بین الاقوامی تنہائی کا پاکستان کو شکار ہے، بہت شدید مسائل ہیں پاکستان کو اس حوالے سے۔ اس پر پاکستان نے اپنے جو انوائز بھیجے، پارلیمنٹیرینز پوری دنیا بھیجے، اب وہ اپنی رپورٹس واپس لا رہے ہیں اور حکومت کو سبمٹ کر رہے ہیں۔ کشمیر کی آزادی کے حوالے سے جو مسائل ہیں اس وقت کشمیر میں وہ انہوں نے پوری دنیا میں بیان کیے ہیں، لیکن پوری دنیا کا جو رد عمل ہے وہ وہی ہے کہ کالعدم تنظیمیں آپ کیا کام کرتی ہیں اور مختلف شخصیات کے نام لیے جاتے ہیں ان کالعدم آرگنائزیشن سے وابستہ، اور کہا جاتا ہے کہ آپ یہ دنیا نے ان کو پابندی لگائی ہے، آپ کیا یہ کھلے عام گھوم رہے ہیں۔ ان میں سے ایک تھے پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے فیصل آباد کے ممبر قومی اسمبلی جناب رانا افضل جو کہ یورپ گئے تھے اور وہ اپنی ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ رانا صاحب، اب تو یہ چین کی طرف سے بھی بات آئی ہے کہ ہمیں ملیٹنٹ آرگنائزیشن یا جو پروسکرائبڈ آرگنائزیشن ہے اس حوالے سے ہمیں اپنی پالیسی کو ٹھیک کرنا ہوگا، اس کو سنبھالنا ہوگا۔
آپ کا کیا فیڈ بیک رہا یہ پورا، آپ جو اپنے دورے سے واپس آئے، آپ نے کیا دیکھا؟ فرانس گئے تھے. دیکھیں ہمارے اوپر جتنا پریشر پڑ رہا ہے، اب اگر دنیا کے ممالک کا ہمارا بہترین دوست بھی یہ بات کہہ رہا ہے جیسے آپ نے کہا، تو پھر ہمارے لیے اس کو ڈینائی کرنا یا اس کے اوپر کوئی ایکشن نہ لینا بحیثیت پاکستان کی ایک ریاست ہمارے لیے بہت مشکل ہوگا. ہمیں کوئی اور دکھانا ہوگا کہ ثابت کرنا ہوگا کہ ہمارے ہاں جو لوگ ہیں، حافظ سعید جیسے لوگ جن کے اوپر بہت زیادہ اعتراض ہے کہ وہ چیریٹیبل کام کرتے ہیں، وہ سوشل ورک کرتے ہیں اور اکراس دا بارڈر ان کا کوئی رول نہیں ہے، اور ہماری جو کیا کہتے ہیں جو یہ رول جو ہے وہ فوج کا ہے. کشمیر کے اندر وہ کوئی نان اسٹیٹ ایکٹرز کا رول نہیں ہے، سرحدوں کی حفاظت کرنا اور وہ فوج کا کام ہے. تو یہ ایک جو ایریا ہے جس کے اوپر ہماری حکومت کو اور ہمارے ملٹری اور سول لیڈرشپ کو سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا کہ اگر دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کا یہ امپریشن ہے تو ہمیں یہ امپریشن دور کرنا ہوگا. اور یہی مسئلہ ہے کہ یہ ہمارے سیکیورٹی پیراڈائم میں آج نہ ہو، کچھ عرصے پہلے تک تو یہ ہمارے اثاثہ تھے. ظاہر ہے کہ کشمیر کی ہماری پالیسی ہو، پھر بھارت کی وہاں پر بربریت ہو، ظلم ہو کشمیری مسلمانوں پر، تو یہ ہمارے اثاثہ تھے. لیکن اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بوجھ بن گئے ہیں. جو آپ کا فیڈ بیک ہے پوری دنیا کا جو ماحول ہے؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں یقیناً، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں اور ان کے ساتھ بیٹھ کے ان تنظیموں کے ساتھ ماضی میں ان کا کردار رہا. آپ جانتے ہیں کہ امریکہ اس مسئلے کے دونوں طرف رہا. ایک وقت ایسا تھا کہ ان تنظیموں کی امریکہ کو ضرورت تھی، آج وہ ان تنظیموں کی مخالفت کر رہا ہے اور ان کو کافی حد تک علم ہے لوگوں کے بارے میں، وہ کیا کرتے تھے، کیا کر سکتے ہیں اور ان کا کیا پوٹینشل ہے. تو اب اس کے اوپر یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اور ہمارے عسکری اداروں کو اور ہمارے سول لیڈرشپ کو ان کو اعتماد میں لینا ہوگا اور کسی حل کی طرف، ایسے حل کی طرف جانا ہوگا کہ پاکستان سے یہ جو ایکسپورٹ آف ایکسٹریمزم ہے اس کا دھبا جو ہے وہ دور ہونا بہت ضروری ہے. اچھا، یہ ایکسیپٹ نہیں کرتی دنیا جب آپ جا کے بولتے ہیں کہ وہ تنظیمیں بین ہیں، ان پر اب مکمل طور پہ پابندی ہے اور وہ دوسرے ناموں سے کام کر رہی ہیں، ان کے نام وغیرہ باہر سے لوگ پھر فلوٹ کرتے ہیں کہ یہ ان ناموں سے کام کر رہی ہیں. اور کیا آپ کا فیڈ بیک ہے اگر اس پہ کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئی تو کیا فردر کیا کمپلیکیشن ہو سکتی ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ کاسمیٹک سولوشن جو ہے وہ دنیا قبول نہیں کرے گی. 150 ممالک کی ایمبیسیز ہیں پاکستان کے اندر. آپ جانتے ہیں کہ یہ ایجنسیز جو ہیں، اور پھر آج بہت الیکٹرانک کا سیٹلائٹ کا دور ہے. آج تو ہر بندے کا ٹیلی فون جو ہے وہ اتنا پاورفل ہے کہ ماضی کے اندر اس میں اتنی انفارمیشن نہیں آتی تھی. تو اب کنسیلمنٹ یا چھپا لینا کسی چیز کو وہ دنیا میں بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے. تو پاکستان کو اس کے اوپر یقیناً میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں بالکل ان کی درستگی کی طرف جانا ہوگا. اگر ایسا ہو رہا ہے اور ہماری فورسز کہتی ہیں کہ ایسا نہیں ہو رہا، ہماری حکومت کہتی ہے کہ یہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز کا الزام ہے یہ غلط ہے، تو پھر میرا خیال ہے ہمیں ثابت بھی کرنا ہوگا کہ یہ غلط ہے. بجا بہت بہت شکریہ. رانا افضل خان، ممبر قومی اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نون ہمارے ساتھ تھے، یورپ سے واپس آئے. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں کہ بھارت نے سفارتی محاذ پر جو حملہ کیا ہے ظاہر ہے کہ وہ بہت شدید ہے. بھارت کا اپنا سائز ہے، اس کی اکنامک مسل ہے اور اس کے دباؤ میں اس وقت لگتا ہے کہ دنیا بھارت کی کہانی کو زیادہ خرید رہی ہے، ہماری کہانی کو مان نہیں رہی ہے اور یہ ایک بہت بھرپور مسئلہ ہے اس وقت. اس کا بہرحال پاکستان مقابلہ کر رہا ہے اور یہ نہیں ہے کہ ہم یہ جنگ ہار گئے ہیں، لیکن ٹف ضرور ہے. اس کا احوال ہم لیں گے اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب ڈاکٹر ملیحہ لودھی سے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بھارت دنیا کے سامنے جتنا بھی جھوٹ بولے یا اپنا اکنامک مسل استعمال کرے دنیا کو اپنی جانب راغب کرنے کے لیے، مگر اس کی کہانی کہ دراصل مسئلہ پاکستان میں ہے، مقبوضہ جموں کشمیر میں نہیں، وہ زیادہ بک نہیں رہی. روزانہ ایسے واقعات ہو رہے ہیں جس سے دنیا کی توجہ بڑھ رہی ہے، مسلسل بڑھ رہی ہے. مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری ظلم و ستم کے حوالے سے، بربریت کے حوالے سے اور مختلف واقعات مسلسل سامنے آ رہے ہیں، جس سے کہ نہ صرف یہ کہ انٹرنیشنل میڈیا بلکہ خود دنیا کے دارالحکومت جان رہے ہیں کہ مسئلہ دراصل
मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय जुल्म सितम और उसकी बर्बरियत है। हालिया दिनों में वाक़या हुआ है, कल इस सिलसिले में भरपूर तरीके से पूरी दुनिया की तवज्जो मरकूज हुई जब मकबूजा कश्मीर में जुमे के रोज़ 11 साल कश्मीरी तालिब इल्म जुनैद अहमद की पैलेट गन से शहादत ने मकबूजा वादी में फिर जद्दोजहद की आज़ादी में एक नया जज्बा फूका है और इस 11 साल बच्चे नया शहीद 11 साल शहीद ने वो सूरत हाल में फिर एक भरपूर तेजी पैदा की है। पिछले 3 माह में भारतीय फोर्सेस के हाथों 115 कश्मीरी शहीद हो चुके हैं और अब सारी दुनिया जानती है कि हालिया शहीद 11 साल जुनैद अहमद वालदैन का इकलौता बेटा था। उसके जनाजे में हज़ारों कश्मीरियों ने शिरकत की और बहुत बड़ा ये तारीखी जनाजा हुआ है। इसकी मैयत को पाकिस्तान के परचम में लपेट कर दफन किया गया। ये भी अब सारी दुनिया जान गई है और समझ गई है कि मामला दरअसल मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जुल्म है और जम्मू और कश्मीर के लोगों के अंदर आज़ादी की तड़प, पाकिस्तान के साथ लगाव की तड़प जो है वो किसी सूरत में दबने का नाम नहीं ले रही। श्रीनगर के सैकड़ों तालिब इल्मों ने जुनैद शहीद की शहादत के बाद एहतजाजन इम्तिहानात में शरीक होने से इनकार कर दिया है और अब दुनिया का जो मीडिया है वो भरपूर तरीके से इस तरफ उसकी तवज्जो बढ़ती जा रही है। दुनिया के मशहूर तरीन न्यूज़ एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस AP ने अपनी कल परसों की एक रिपोर्ट में कहा है कि भारतीय फोर्सेज मकबूजा कश्मीर में पिछले 20 साल के मुकाबले में सबसे ज्यादा सख्त और जालिमाना कार्रवाइयां कर रही हैं। पिछले 3 माह के दौरान सिर्फ शक की बुनियाद पर 8000 से ज्यादा कश्मीरियों को गिरफ्तार किया गया। 450 कश्मीरियों को अदालत में पेशी के हक के बगैर 6 माह के लिए कैद और सूबतों में बंद कर दिया गया है। भारतीय फोर्सेज रातों को घरों पर छापे मार रही हैं और कर्फ्यू के बावजूद मुजाहिरे रोकने में नाकाम हो रही हैं। इंसानी हुकूक की तंजीमों की जानिब से भारतीय मजालिम पर सख्त तशवीश और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। और इसके अलावा ये बात बहुत अहम है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और भूटान ये तमाम वो ममालिक हैं जो इस सूरत हाल में भारत के इस प्रोपेगेंडे से शुरू में इस वक्त वो मरूब नज़र आते थे। इसके लिए उन्होंने सार्क कॉन्फ्रेंस का बॉयकॉट किया था, लेकिन अब जो ये सूरत हाल डेवलप हो रही है यकीनी तौर पर दुनिया के ममालिक को इससे ज़्यादा आगाही हो रही है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के लिए सिफारती महाज पर जो भारतीय हमला है वो बहुत सख्त है और इसका बहरहाल पाकिस्तान मुकाबला कर रहा है और इसका जो मेन बैटल फील्ड है वो अक़वाम मुत्तहिदा है जहाँ अक़वाम आलम जमा है और वहाँ पर इस भारतीय सिफारती हमले का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान की नामवर सिफारतकार मौजूद हैं। डॉक्टर मलिहा लोधी जो पाकिस्तान की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव भी हैं अक़वाम मुत्तहिदा में। इस सूरत हाल पे हम उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा। ये बताइएगा कि इस वक्त जो अक़वाम मुत्तहिदा है वहाँ का तो सबसे बड़ा मसला ये है कि वो सारी रेजोल्यूशंस करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा की है, ये क्या इसकी एक्सप्लेनेशन मिलती है? आप क्या जानती हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा खुद अपनी रेजोल्यूशंस को क्यों फॉलो नहीं कर रही, वो क्यों इसको भूलने के लिए तैयार नजर आती है? पाकिस्तान की जो इस वक्त सफारती कैंपेन है कामरान, वो यही है कि यूनाइटेड नेशंस जिसकी सिक्योरिटी काउंसिल ने ये सारी रेजोल्यूशंस अडॉप्ट की थी तो उस पर अमल दरामद करने के लिए हम दबाव बढ़ा रहे हैं। यहाँ जब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ यहाँ तशरीफ़ लाए जनरल असम्बली सेशन के दौरान तो उन्होंने सेक्रेटरी जनरल को फिर से कहा कि आप ही की हैं ये रेजोल्यूशंस और ये कोई पाकिस्तान की नेशनल असम्बली ने नहीं अडॉप्ट की हैं, ये यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल ने अडॉप्ट की हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि इस पे अमल दरामद होना चाहिए और इसी सिलसिले में हम अनकरीब अगले चंद हफ्तों में कंसल्टेशन शुरू कर रहे हैं, मुशावरत शुरू कर रहे हैं मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल के साथ टू एग्जामिन एंड टू प्रोब एंड टू एक्सप्लोर कि ये रेजोल्यूशंस किस तरह से इम्प्लीमेंट हो सकती हैं। लेकिन इसकी तारीख कामरान आपको मालूम होगी, इसकी तारीख ये है कि शुरू में काफ़ी वीटोज़ हुए जिसकी वजह से ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी और मैं बात कर रही हूँ 60s 70s की, जबकि इस पे वीटो कुछ ममालिक ने करना शुरू कर दिया था और वो मुल्क बड़ा ऑब्वियस है कि किसने किया था। हिंदुस्तान का बहुत ही करीबी कोल्ड वॉर एलाय था जिसने बार बार वीटो किया। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अभी बहरहाल जो इस वक्त भारत का जुल्म है मकबूजा जम्मू कश्मीर में वो तो अनपैरेलल्ड है, वो तो तमाम रिकॉर्ड तोड़ रहा है, बर्बरियत के जुल्म के भयानक जुल्म है। कितना हम सेंसिटाइज कर चुके हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को, कितना आगाह कर चुके हैं, क्योंकि इस वक्त भारतीय प्रोपेगेंडा गालिब नजर आता है और जो असल सिचुएशन है जो जुल्म की और जो इस वक्त ये तमाम सूरत हाल है वो कितनी इंटरनेशनल कम्युनिटी को आप लोगों ने कितनी एफर्ट की है कि उनको सेंसिटाइज करें?
ہماری جو سفارتی کیمپین ہے کامران اس حوالے سے اس کے مختلف پرانگز ہیں. ایک تو جب وزیر اعظم یہاں تشریف لائے اپنے دورے پہ تو انہوں نے ایک ڈوسیئر دیا UN سیکرٹری جنرل کو, اور وہی ڈوسیئر اب جو P5 ہے پرماننٹ 5 سیکورٹی کاؤنسل کے ممبرز ان کے کیپٹلز میں بھی دیے جا رہے ہیں. واشنگٹن میں ہینڈ اوور کر چکے ہیں اور باقی جگہوں پہ بھی دے رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر کی جو اپنی اسپیچ تھی, جو خطاب تھا, اس پہ انہوں نے تفصیلی طور پہ بیان کیا کہ ہیومن رائٹس وائلیشنز کیا ہو رہی ہیں. ان کی جتنی بھی ورلڈ لیڈر سے یہاں ملاقاتیں ہوئیں تو انہوں نے یہی کنوے کیا کہ the world must take notice اور اس کا خاتمہ کرنا چاہیے. اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان نے جو یونائٹڈ نیشنز کے ہیومن رائٹس کے ہائی کمشنر ہیں ان سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ جی آپ ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن دیں. یہ پرائم منسٹر کی اسپیچ میں بھی تھا کہ ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن بھیجیں تاکہ کشمیر میں جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں وہ ایسرٹین کیے جائے اور پھر ان کا خاتمہ کیا جائے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ مختلف فرنٹس پہ اور مختلف پرانگز پہ پاکستان کا ایفرٹ جاری ہے. اور آپ کو معلوم ہے کامران, آپ نے تو دیکھا ہوگا کہ نیو یارک ٹائمز کے فرنٹ پیج پہ وہ تصویر بھی چھپی تھی ان بچوں کی, ان خواتین کی جو کہ بینائی سے محروم ہوئے ہیں ایز اے ریزلٹ آف the kind of barbaric actions taken by Indian occupation forces. تو میں سمجھتی ہوں کہ میڈیا, سفارتی, various fronts پہ پاکستان is active to ensure کہ یہ جو کشمیری سچویشن ہے اس وقت ہیومن رائٹس کی وائلیشنز جو ہو رہی ہیں اس کا جلد از جلد خاتمہ. اچھا, انٹرنیشنل کمیونٹی کا کیا کنسرن ہے, کیا فیلنگ ہے؟ یہ جو لائن آف کنٹرول پہ اس وقت بہت زیادہ ٹینشن ہے, پھر بھارت کا یہ دعویٰ کہ وہ پاکستان پہ اس نے اٹیک کیا یا پاکستان کے علاقے میں آ کے اس نے حملہ کیا, لائن آف کنٹرول کی پوری سچویشن کے حوالے سے انٹرنیشنل کمیونٹی کیا فیل کر رہی ہے؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو کشیدگی پیدا ہوئی ہے ہندوستان کے ڈیکلیریشن سے, جو ان کے کلیمز ہیں اور ساتھ ساتھ جو ان کے ایکشنز ہیں, دونوں کی وجہ سے, اور ہاسٹائل سٹیٹمنٹس کی جو بوچھاڑ ہے ان کی طرف سے جو کہ سلسلہ جاری ہے, تو اس حوالے سے انٹرنیشنل کمیونٹی, میں تو یہاں یونائٹڈ نیشنز میں ہوں, میں آپ کو یہ شیئر کر سکتی ہوں کہ یہاں پر بہت تشویش پائی جاتی ہے کہ یہ کشیدگی جو ہے یہ بڑھ رہی ہے اور اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. تو پاکستان کی بھی کوشش یہی ہے. میں نے UN سیکرٹری جنرل سے جو ملاقات کی اس میں میں نے یہی کہا, میں پریزیڈنٹ آف دا جنرل اسمبلی سے بھی ملی, پریزیڈنٹ آف دا سیکورٹی کاؤنسل سے بھی ملی, اور میں نے یہی کہا کہ جی اس وقت جو صورتحال ہے خطے میں وہ اٹ شوڈ بی براٹ ٹو دا نوٹس آف دا ممبرز آف دا سیکورٹی کاؤنسل, اور سیکرٹری جنرل کا اپنا رول ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ سیکرٹری جنرل کا یہ کہنا ہمیں کہ جی پہلے تو انہوں نے تعزیت بھی کی کہ جو 2 ہمارے فوجی جوان ہیں جو کہ شہید ہوئے اس فائرنگ میں, اس کی تعزیت کی, اور ساتھ ساتھ سیکرٹری جنرل نے اپنے گڈ آفیسز پھر سے آفر کیے کہ جی میں تو تیار ہوں میڈیٹ کرنے کے لیے بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا. تو آئی تھنک یہ سب طریقے ہیں جس سے کہ ہم سفارتی دباؤ بڑھا رہے ہیں تاکہ یہ جو صورتحال پیدا ہو رہی, جس سے کہ میں تو یونائٹڈ نیشن میں یہی کہہ رہی ہوں کہ اس سے تو انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکورٹی کو خطرہ ہے, صرف خطے کو خطرہ نہیں ہے. اس کشیدگی سے اور اس کے بڑھنے سے تو 2 نیوکلیر نیبرز کے درمیان اگر کشیدگی بڑھتی ہے تو آپ اندازہ لگائیں کامران, ظاہر ہے دی انٹرنیشنل کمیونٹی از گوئنگ ٹو بی ویری کنسرنڈ اینڈ ول وانٹ an end to these tensions which are being provoked by India. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ملیحہ لودھی, پاکستان کی پرماننٹ ریپریزنٹیٹیو نیو یارک میں اقوام متحدہ میں ہمارے ساتھی. کمنٹ سے بریک, اس کے بعد ذکر کرتے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس منصور علی شاہ کا یہ عزم کہ وہ عدالتوں کو بھی ان میں بھی اصلاحات لائیں گے, پورے نظام کو بہتر لائیں گے. اس حوالے سے وکلاء کے رویے کی بھی انہوں نے سرزنش کی ہے. ایک وکیل کا لائسنس کینسل کیا تھا, اس پر ایک تنازع اٹھ کھڑا ہوا ہے. اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. آج لاہور کی ضلعی عدالتوں میں وکلاء نے جزوی ہڑتال کی ہے, جس کی وجہ یہ تھی کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 7 ججوں کی سپروائزری کمیٹی نے ڈسٹرکٹ سیشن جج لاہور سے بدتمیزی پر ہفتے کو وکلاء رہنماؤں میں سے ایک رانا سعید انور کی وکالت کا لائسنس معطل کیا تھا. اطلاعات کے مطابق لاہور بار کے نائب صدر رانا سعید انور پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے ڈسٹرکٹ سیشن جج لاہور ندیم انجم سے گالم گلوچ کی اور دھمکیاں دی اور نائب قاصد سے عدالتی فائلیں چھین کر وہ لے گئے. لاہور ہائی کورٹ کی سپروائزری کمیٹی نے رانا سعید انور کو 8 اکتوبر کو وضاحت کے لیے طلب کیا, لیکن وہ پیش ہی نہیں ہوئے اور اپنا کیس انہوں نے ڈیفینڈ نہیں کیا, جس کے بعد ان کا لائسنس معطل کر دیا.
جس کے بعد سے یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے اور لگتا یہ ہے کہ وکلا اس فیصلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسری جانب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس منصور علی شاہ نے وکلا کو بار بار یقین دہانی کرائی تھی کہ اگر کسی وکیل کو کسی جج سے شکایت ہے تو وہ انہیں بتائے، 1 ہفتے میں وہ مسئلہ حل کر دیں گے۔ اس حوالے سے جسٹس منصور علی شاہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے اپنی تقرری کے دن ہی پنجاب کی ماتحت عدالت میں 30 بدعنوان ججز کو OSD بنا دیا تھا، لیکن کسی وکیل کے خلاف یہ ان کا پہلا ایکشن تھا اور ظاہر ہے کہ ایک بہت ناخوشگوار واقعہ ہوا تھا۔ وکیلوں کے حوالے سے ہمارے علم میں ہے، میڈیا میں علم ہے کہ بہت سارے واقعات ہو چکے ہیں جہاں وکیل صبر کا دامن چھوڑتے نظر آتے ہیں، چاہے پولیس ہو، صحافی ہو، سائلین ہو، مخالفین ہو۔ ایک تشدد کی جو وکلا کی جانب سے ہوتا ہوئے نظر آتا ہے، ایک طویل تاریخ ہے جس کے کہ ہم گواہ ہیں۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس منصور علی شاہ کی کوشش کہ ڈسپلن لائے جائے کورٹس کے اندر بھی اور پورے ماحول میں عدلیہ کے نظام کے حوالے سے، اور ان کے اس ایکشن کے جواب میں رد عمل، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ پاکستان کے سابق وزیر قانون اور نامور ماہر قانون جناب ڈاکٹر خالد رانجھا ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے سامنے پوری سچویشن ہے۔ چیف جسٹس منصور علی شاہ کوشش کر رہے ہیں کہ ڈسپلن کیا جائے عدالتی نظام میں، اور انہوں نے ججز کے خلاف کارروائی کی ہے۔ اب یہ وکیل صاحب نے یہ ایکشن کیا، انہوں نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ بھی نہیں کیا، ان کا لائسنس جب سسپینڈ کیا گیا ہے تو اس پر آج ہڑتال کر دی گئی ہے۔ آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ گزارش ہے، جب سے یہ لائرز موومنٹ شروع ہوئی اس کے بعد ہمارے رویے کچھ بدل گئے ہیں، اس میں تشدد آ گیا ہے، شدت بھی آ گئی ہے، اور جو قانون ہے بار کونسل ایکٹ جو ہے وہ اس کا اختیار مکمل طور پہ بار کونسل کو دیتا ہے، عدلیہ کو اختیار نہیں ہے میرا لائسنس لینے کا۔ یہ لائسنس کے لیے ڈسپلنری کمیٹی بیٹھتی ہے بار کونسل میں، وہ فیصلہ کرتے ہیں، اور آج جیسے ہائی کورٹ نے لائسنس سسپینڈ کیے، بار کونسل نے بحال کر دیا اگلا، تو یہ ہمیشہ ہوتا ہے۔ ہمارے بڑے بڑے وکلا دوست کے جب لائسنس سسپینڈ ہوتے تھے تو بار کونسل بحال کر دیتی تھی، اور جب بھی کوئی الزام آتا ہے بار۔ لیکن یہ کیا وجہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ وکلا جو ہیں، ہم نے اتنی ابھی دکھائی، یہ فوٹیجز دکھائی، کبھی وکیلوں پہ تشدد کر رہے ہیں، کبھی پولیس پہ تشدد کر رہے ہیں، کبھی عدالتی آفیشلز پہ تشدد کر رہے ہیں، کبھی ایک دوسرے پہ تشدد کر رہے ہیں۔ آخر وکلا اپنے آپ کو ڈسپلن یا ان کو ریگولیٹ کون کرے گا؟ ظاہر یہ ہے کہ ہم نے خود ہی، میرا اشارہ عدلیہ کی طرف ہے، ہم نے خود ہی اس جن کو بوتل سے نکالا ہے اور ایک روش پیدا کر دی ہے ڈسپلن کی، کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ہاں بار میں تشدد ہے نا، اس کا ایک عنصر جو ہے وہ عدالت بھی ہے۔ عدالت کا سخت مزاج ہونا، عدالت کے متعلق وکلا کو شکایت ہونا، عدالت کے رویے کی نہیں، عدالت کے کانڈکٹ کے متعلق، اور یہ سوچ ہو رہی کہ ہاں جی یہ فلاں کے کہنے پہ فیصلہ کر رہے ہیں یا فلاں کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ امپارشلٹی آف دی کورٹ جب بھی ڈاؤٹ میں آتی ہے، لیکن وکیل اگر جج سے ہی بھڑ جائے گا سر، تو پھر کیسے فیصلہ ہوگا؟ بھڑتے تب دیکھنا، وکیل ایک ایسا آدمی ہے جس کی ٹریننگ کیا ہے، عدالت میں جھکتے ہی جھکتا ہے، فیصلہ خلاف ہوتا ہے جھک کے باہر آتا ہے، اور جناب جی حضور مائی لارڈ کے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر خالد رانجھا ہمارے ساتھ ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔